गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जदीद बलोची शायरी के ऊपर, और इसमें गुफ्तगू होगी उस शेरी रवायत की जो गुल खान नसीर से होती हुई मुबारक काजी तक, जो जदीद बलोची शायरी के इमाम गिने जाते हैं, तक आ पहुँचती है। और इस गुफ्तगू के लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने मेहमान शुरका का। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर ज़िया बलोच। आप शायर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आबिद मीर, कहानी निगार हैं, लिखारी हैं और पब्लिशर हैं। पनाह बलोच ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन किसी निजी परेशानी की वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, सो वी विल मिस हिम। बाई जानिब मेरे बैठे हैं हबीब करीम, एडवोकेट हैं, लिखारी हैं और आज के प्रोग्राम की निज़ामत और मेज़बानी की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, प्लीज़ हमें आपकी थोड़ी सी मदद दरकार है, और वो ये है कि अपने सेल फोन्स जो है वो आप ज़हमत करके साइलेंट मोड में कर लें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। जब सवाल जवाब के लिए ये नशिस्त ओपन हो तो आप भी गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ अपना हाथ बुलंद करना है और माइक्रोफोन मिलने के बाद आपने अपनी बात कहनी है, ताकि ऑनलाइन ऑडियंस को भी आपकी आवाज़ जो है वो साफ़ तरीके से पहुँच सके। बस यही दो बातें थी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। आप सब लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया ब्लैक होल के तमाम मुंतज़मीन और ज़िम्मेदारान का कि आज उन्होंने इस अहम मौजू पे ये नशिस्त मुनक़िद की। और बदकिस्मती से पनाह बलोच साहब हमारे साथ नहीं हैं। उनकी गुफ्तगू को लाज़मन हम मिस करेंगे कि उनकी गुफ्तगू हमेशा दिलचस्प और अदबियात और तारीख़ से भरपूर होती है, इल्मियत से भरपूर होती है, कि वो फौतगी के बायस कहीं इलाके में वो वापस उन्हें जाना पड़ा, इस्लामाबाद से वो बाहर है। और बाकी अपने असातिज़ा डॉक्टर ज़िया साहब और आबिद मीर साहब का भी शुक्रिया, इनका मुख्तसर तारुफ़ किया गया आपके सामने। अच्छा, हम बाकायदा अपने मौजू की तरफ आएँ, जदीद बलोची शायरी गुलखान नसीर से मुबारक काजी तक। इसमें जो मेन बातें होंगी रिवायात, रुझान और शायरी के तर्जुमे के हवाले से होंगी। एक बात है कि बलूचिस्तान अगरचे पसमानदा है, लेकिन शायरी और अदब बिल्कुल भी पसमानदा नहीं। और अमूमन तारीख़ के मुताले से देखने में आता है कि जहाँ कहीं सियासी उथल पथल ज़्यादा होती है, सियासी मसाइल ज़्यादा होते हैं, वहाँ बड़े ज़रख़ेज़ अज़हान का ज़हूर होता है, वहाँ पैदा होते हैं। तो बलोची शायरी और अदब भी इस हवाले से खुशकिस्मत रही है कि इसमें बड़े बड़े नाम देखने को मिले हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस दी हैं। अमूमन बलोची शायरी को 4 अदवार में तकसीम किया जाता है। इसमें पस क्लासिकी शायरी, जो कि 16वीं सदी के दरमियान से लेकर 1700 तक की दौर को कहा जाता है। माबाद क्लासिकी, जो 1700 से 1800 तक के दौर को। और तीसरा जो अहद है वो 19वीं सदी से 20वीं सदी के अवाइल तक के। और फिर उसके बाद 20वीं सदी के अवाइल से, यानी 1920-30 से अहद हाज़िर तक के जदीद शायरी का दौर इसे कहा जाता है बलोची शायरी में। तो जो बलोची शायरी में जदीद शायरी का दौर है, इससे कबल आपको जो रिवायात मिलेंगी वो हमें अमूमन रज़मी अशार की सूरत में बलोची हुर्मत, मोहब्बत, इंतकाम वग़ैरह के मौज़ूआत पे, उनमें तनव्वुअ मेरी नाक़िस राय में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा कि जितना कि जदीदियत के बलोची शायरी और अदब में दर आने के बाद हमें मिलता है। तो जब 20वीं सदी के अवाइल में पूरी दुनिया में और बिलखुसूस एशिया और अफ्रीका में कौमी मुज़ाहमत और कौमी सियासत के गिर्द मुख्तलिफ़ अक़वाम इकट्ठी होना शुरू हुई, तो सियासी बेचैनी और हाकिमियत के ख़िलाफ़ जो इजहार है उसका हमें बलोची शायरी में मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि बलोची शायरी में यूसुफ़ अज़ीज़ मगसी और उससे कबल रहम अली मरी, उनकी शायरी में मुज़ाहिमताना और जो है बाग़ियाना रविश, साम्राज्यत के ख़िलाफ़ और कब्ज़ागीर जो ताकतें हैं उनके ख़िलाफ़ हमें उनकी शायरी में मुज़ाहमत मिलती है। इसी तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद पूरी दुनिया में की अदब और शायरी में आप यूरोप में देखेंगे कि एक नया दौर आया जिसमें अब्सर्डिज़म, सुरियलिज़म
اور وجودیت پنپی شاعری اور ادب میں، جبکہ جو محکوم اقوام تھی ان کے ہاں مزاحمت کا جو عنصر ہے وہ زیادہ شاعری میں اور ادب میں نظر آتا ہے۔ تو بلوچی شاعری کی بھی یہی صورتحال ہوئی کہ اس میں پختہ سیاسی افکار اور مزاحمت ہمیں نظر آنے لگی، اور یہی زمانہ گل خان نصیر کی شاعری کی پختگی کا بھی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ بنیادی طور پر ان دو کتب کے حوالے سے ہے، جو کہ گل خان نصیر کی کتاب کا ترجمہ اور مبارک قاضی صاحب کے کتاب کے ترجمے پر مشتمل دو کتابیں ہیں۔ ان کے اشعار اور نظموں پر کچھ چنیدہ ان کے نظمیں ہیں گل خان نصیر اور مبارک قاضی صاحب کی۔ تو گل خان نصیر صاحب کی جو کتاب ہے ہونے گوانگ، جس کا ترجمہ ہے لہو کی پکار، یہ غالباً 1987-88 میں پرویز سلیم بلوچ صاحب نے کی، اور پرویز سلیم بلوچ صاحب جو ہے گل خان نصیر کے قید کے ساتھ ہی تھے۔ ان میں جتنی بھی نظمیں ہیں وہ جیل کے دوران لکھی گئی ہیں، تو حیدرآباد جیل میں یا مت جیل میں۔ تو ان تمام نظموں کا خوبصورت ترجمہ کیا ہے پرویز سلیم صاحب نے۔ اب یہ وہ دور تھا 1975 سے لے کر 77 تک کہ جب بلوچستان کی جتنے بھی مزاحمتی آوازیں تھیں سیاسی اور ادبی وہ زندان میں تھے، اور خود گل خان نصیر کے دور میں تو 3 مرتبہ بلوچستان پر لشکر کشی ہوئی، 1948 اور پھر ایوب خان کے دور میں، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ وہ دور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا جب انہوں نے یہ نظمیں لکھی۔ تو گل خان نصیر نے بنیادی طور پر یہ نظمیں کن کے لیے لکھی، ان کے اپنی ہی شاعری سے میں چند اشعار پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر ہم اپنے شرکاء کی طرف چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ اور پھر آپ ان اشعار کو دیکھیں، اور نہ صرف یہ اشعار اس وقت کے دور کا آئینہ ہے اور اس تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس ٹائم بلوچستان پہ کیا بیت رہا تھا اور صورتحال کیا تھی، اور آج کی جو صورتحال ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ تو چند اشعار ہیں گل خان نصیر کے ایک نظم سے، نظم کا عنوان ہے تحفہ، جس کا ترجمہ کیا گیا۔ مغلوں کے لشکر کی طرح لوٹنے والے ان ڈاکوؤں کی باغم باغ سے یوں لگتا ہے جیسے چنگیز خان کے قبائل نے بلوچستان کو فتح کر لیا ہے۔ اسلام کے پاسبانوں کی دھما چوکڑیوں کا تماشا ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ بلوچوں کی لاشوں پر شیطان کی طرح رقص کر رہے ہیں۔ مادر وطن کے دلیر بیٹوں نے اپنے سر ہتھیلی پر رکھ لیے ہیں، ان کی ہمت افزائی کے لیے نصیر انہیں اپنے اشعار کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ گل خان نصیر کے اشعار کا تحفہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے سر ہتھیلی پر رکھ کے قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں یا دے رہے ہیں۔ تو میں بڑھتا ہوں اپنے اسپیکرز کی طرف۔ محترم ضیاء صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے جو عنوان رکھا ہے گل خان نصیر سے مبارک قاضی تک، یہ گل خان نصیر سے مبارک قاضی تک کیوں ہوئی؟ یہی 2 نام کیوں؟ کوئی اور بھی نام ہو سکتے تھے ان کی جگہ پہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ حبیب کریم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں میر صاحب کا، آپ کا اور بلیک ہول کی انتظامیہ کا کہ آپ لوگوں نے بلوچی اور بلوچستان کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی۔ اس کے بعد میں مہردر جو پبلیکیشن ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 1 سال میں آپ نے بلوچی، براوی اور پشتو سے 12 کتابوں کے تراجم کیے ہیں، اور یقیناً یہ ایک ایسی کاوش ہے کہ اس کو جتنا بھی سراہا جائے اتنا کم ہے، کہ ہماری جو ادب ہے یا ہمارا جو ادب ہے، ہماری جو آواز ہے، جو ادب کے ذریعے ہم دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ یقیناً تراجم کے ذریعے ہی ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو میر صاحب آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے ادارے کو۔ اب آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ حبیب جان، آج کا موضوع ہے گل خان نصیر سے لے کر مبارک قاضی تک۔ ہم جب بلوچی شاعری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے، چونکہ آج کے موضوع میں روایت بھی شامل ہے، تو آغاز کرتے ہیں اس روایت سے کہ جہاں پر ہماری شاعری کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی۔ ہم جب دستیاب بلوچی شاعری کو کنگالتے ہیں، جب تاریخ کی ورگردانی کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو دستیاب شاعری ہے وہ 1450 میں ہے ہمارے پاس۔ سردار چاکر کا یہ دور ہے۔
یہ جو جس طرح ابھی جان نے کہا کہ 4 ادوار ہیں، ہم کچھ ہمارے اسکالرز اس کو 3 ادوار کہتے ہیں، کچھ 4 کہتے ہیں، بہرحال جو چوتھی دور ہے ہمارا وہ ہمارے جدید شاعری کا ہے۔ یہ 1450 سے لے کر 1550 تک ہمارے 3 ادوار ہیں۔ ہمارا پہلا دور ہے جسے ہم چاکری عہد کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس آنی شہ مرید ہے، اس میں ہمارے پاس بالاچ ہے، اس میں ہمارے پاس اس کے گورگیج ہے، دیگر ہمارے پاس شعراء ہیں۔ دوسرا ہمارا دور ہے اسے ہم عہد قوانین کا نام دیتے ہیں، جبکہ تیسرا ہمارا دور ہے اسے ہم برطانوی عہد بھی کہتے ہیں، اسے ہم کہہ سکتے ہیں جو 1838 کے بعد کا دور ہے ہمارا۔ یہ ہماری شاعری کے 3 ادوار ہیں۔ ہماری 500 سالہ شعری تاریخ کہیں یا روایت کہیں، یہ محبت اور مزاحمت کے گرد گھومتی ہے۔ یہی 2 رویے ہیں جنہوں نے ہماری شاعری کی بنیاد رکھی ہے۔ سامعین گرامی، میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ مزاحمت اور محبت صرف بلوچی شاعری میں موجود ہے، بلکہ پاکستان کی تمام زبانوں میں موجود ہوگی۔ چونکہ میں طالب علم ہوں بلوچی زبان کا، اور آج ہماری گفتگو بھی بلوچی زبان کے حوالے سے ہے، تو ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے اسی دائرے کے اندر رہ کر کریں گے۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ جو ہماری شاعری میں چیزیں موجود ہیں وہ کسی اور کی شاعری میں موجود نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عباد بخش بزدار صاحب ہمارے بہت اچھے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جو بلوچی شاعری ہے وہ اصل میں کمٹمنٹ کا نام ہے۔ یہ کمٹمنٹ ہے بلوچی شاعری۔ بیبر بلوچ نے 1450 کے بعد کہا تھا کہ شہراں ہما مرد گشن ودمہری دعویٰ گرند۔ شعر وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو جنگ میں سب سے آگے ہوں، جو بہادر ہوں۔ بزدل کوئی شاعری نہیں کر سکتا۔ بیبر نے کہا تھا کیونکہ بزدل کی نہ اپنے آپ سے، نہ معاشرے سے، نہ کسی سے کوئی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو بھلا وہ شاعری کیسے کر سکتا ہے؟ تو یوں ہماری جو شاعری کی بنیاد ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت اور مزاحمت کے گرد گھومتی ہے۔ بلوچ معاشرے میں محبت جتنا بے لوث ہے، بے ریاں ہے، مزاحمت بھی اسی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری ضرب المثل ہے کہ تا سے آپ بور 100 سال وفا بکن۔ اگر آپ کسی کے گھر سے 1 کٹورا پانی بھی پیتے ہیں تو کم سے کم 100 سال وفا کر لیں۔ عطا شاد نے کہا تھا کہ میرے دیس میں 1 کٹورے پانی کی قیمت 100 سال کی وفا ہے، ہاؤ خود بھی پیاس بجھائیں، زندگیوں کا سودا کر لیں۔ بلوچوں کے 2 بڑے پیک ہیں۔ پہلی پیک محبت ہے، وفا ہے، کہ جہاں پر 1 کٹورے پانی کے بدلے میں 100 سال کی وفا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ بیر بلوچانی تا 200 سالہ لس آہویں دودنتانے۔ تو بلوچوں کے جو انتقام ہے، کہتے ہیں کہ اگر کنویں میں ایک پتھر ہو، اس پہ قطرہ قطرہ پانی گر جائے تو ہو سکتا ہے کہ 200 سال بعد اس پتھر پہ کوئی سوراخ ہو جائے، لیکن بلوچوں کے دل سے انتقام کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ 200 سال تک انتقام رہتی ہے۔ ہم مانتے ہیں مختلف قوموں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، قوموں میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 100% ہر چیز ٹھیک ہو۔ یہ 2 رویے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہماری شاعری استوار ہے۔ بلوچوں نے ہمیشہ عشق کو جنگ سمجھا، اور جب بھی جنگ کی، عشق کی طرح جنگ کی۔ یہ ہمارے شاعری میں موجود ہے۔ جب بھی آپ بیبر کی شاعری پڑھیں، آپ اس کی پڑھیں، اس نے کہا، بالاچ نے کہا تھا کہ بزدل آدمی لڑائی کو دیکھ کر وحشی دمبے کی طرح بدک جاتے ہیں۔ یہ صرف عاشقوں کا کام ہے جو ہنسی خوشی میدان جنگ میں اترتے ہیں اور زہر کے اس پیالے کو جام شراب کی طرح نوش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، چونکہ جب ہم بلوچی شاعری کی بات کرتے ہیں اور 1450 کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 بڑے قبیلے ہیں، ایک رند ہے اور ایک لاشار ہے، اور ان کی آپس میں خانہ جنگی ہے 30 سالہ۔ اس 30 سالہ خانہ جنگی کا بلوچ شاعری پر بہت گہرا اثر ہے۔ یہ کس وجہ سے، آپ نے کتابوں میں تاریخ میں چیزیں پڑھی ہیں، میں ان کو نہیں دہراؤں گا۔ خاتون تھی گور جنتی، وہاں پر پناہ میں آئی تھی، اس کے ساتھ کچھ ہوا، تو اس کی وجہ سے بلوچ 2 بڑے قبیلے تھے کہ چونکہ ہمارے 3 چیزیں ہیں، ایک بلوچ ہے، ایک بلوچی ہے، ایک بلوچیت ہے۔ اب یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا میں جتنے قومیں ہوں گے ان کا اپنا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہوگا زندگی گزارنے کے لیے۔ بلوچوں کا جو زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات ہے، جسے آپ کوڈ آف لائف کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارا بلوچیت ہے۔ تو چونے بلوچ ہے کہ تو ایک ظالبول شام آتے جاتا، آپ کیسے بلوچ ہیں، آپ نے کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ آپ کیسے بلوچ ہیں، آپ نے دوسرے کے گھر میں چوری کی ہے؟ آپ کیسے بلوچ ہیں، آپ نے بڑے کی عزت نہیں کی؟ یہ چیزیں کسی درسگاہ میں، کسی تعلیمی ادارے میں ہمیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے، شروع سے ہے، ہمیں ازبر ہے۔ یہ غیر تحریری آئین ہے، جس طرح پشتونوں کا پشتون ولی ہے، ہمارا بلوچیت ہے۔ قدیم بلوچی شاعری میں دیکھیں ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں نا، جنگ میں
جہاں نہ صرف موت اور زندگی کا فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے. جنگ ہے آخر نا, لیکن وہاں پر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو موت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے سر پر نظر آتی ہے. لیکن بلوچوں نے جب بھی کہیں پر جنگ کی وہ بڑے شان سے گئے, تیار ہو کے گئے. یہ کوئی میں تعریف نہیں کروں, ہمارے پاس جو قدیم شاعری میں جو روایتیں موجود ہیں میں اس شاعری کو پڑھ کے کچھ تراجم کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم پتلی گوڑیوں والی رند ہیں جو کبھی زین پر ہوتے ہیں, کبھی شکست کا کر نقصان اٹھاتے ہیں, اور کبھی ہم فتح یاب ہوتے ہیں. یہ ہمارے شاعری کی وہ بنیادی روایات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے بعد اگر جب ہم آگے بڑھتے ہیں چاکری عہد کے بعد, تو 1839 سے لے کر 1920 تک یہ 80 سال ہمارا ایک اور دور ہے. اس دور میں ہم انگریز کے خلاف لڑتے ہیں, پھر ہماری شاعری میں وہی رزمیانہ پن موجود ہے, وہی جنگ و جدل کی باتیں ہیں, وہی اجر کی باتیں ہیں, وہی جدائی کی باتیں. بعد میں آ کر مستو کلی نے کہا جوان نہیں جنگانی بدیں بولی کہوتی دوستے مردمان رولی. یہ جنگ و جدل کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں, مرنے والے بھی ہم خود ہیں اور مارنے والے بھی ہم خود ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو محبت میں بھی بلوچ بہادری اور محبوب کو ہر صورت میں حاصل کرنے کی تگودوں میں لگے ہوتے ہیں. ہماری پوری داستان بھری ہوئی ہے. آپ آنی شمرید کو لے لیں, عزت محرب کو لے لیں, اسی شادات ماناس کی داستان لے لیں, ہمارے پاس بہت زیادہ محبت کی لازوال داستانیں موجود ہیں. اس نے کہا تھا کہ میں مبارک کا نونہال بیٹھا ہوں, نہ تو ماں نے مجھے ایسا دودھ پلایا ہے اور نہیں میری دائیا نے مجھے ایسی لوریاں دی ہیں کہ میں چاکر سے اپنا سر چھپاتا پھروں. کیونکہ لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ چاکر آپ کو مار دے کر آپ آنی سے ملنے آئیں گے. یہ اشعار ان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو اس نے کہا میں نونہال مبارک کا بیٹا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ بلوچ ثقافت کو سمجھنا چاہتے ہیں, بلوچ تہذیب کے مختلف رویوں پر کچھ بولنا چاہتے ہیں, اسے پڑھنا چاہتے ہیں, تو قدیم بلوچی شاعری کا صرف مطالعہ کریں. ہاں, بلوچوں کی تاریخ, بلوچوں کے سیاسی رویے, بلوچوں کے واقعات, تمام چیزوں کو آپ خود بخود سمجھ لیں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت, بہادری اور شاعری ہماری ثقافت کے 3 بنیادی ستون ہیں. ایک محبت ہے, ایک بہادری ہے, اور دوسری شاعری ہے. جنگ خواہ اجتماعی ہو, جنگ خواہ اپنی ذات سے ہو, جنگ خواہ دشمن سے ہو, جنگ خواہ معاشرے سے ہو, جنگ خواہ معاشرے میں کسی برائی سے ہو, اس کے لیے اگر بھرپور وابستگی اور دیوانہ پن آپ میں موجود نہیں ہے تو آپ یہ جنگ نہیں جی سکتے ہیں. یوسف عزیز مقسی نے کہا تھا فقط مرادیں بر نہیں آتی ان داناؤں سے, ضرورت ہے کہ ان داناؤں میں کوئی دیوانہ ہو جائے. جب تک آپ دیوانہ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ دنیا کی کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے. وہ آپ کی اپنی ایجوکیشن کی جنگ ہو, وہ آپ کی کسی چیز کی بھی جنگ ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیوانہ وار اس کا مقابلہ کریں. اب دیکھیں ہمارے پاس بے شمار واقعات ہیں جو اس لیے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو یہاں تک. گراناز کا واقعہ, اب دیکھیں گراناز ہماری ایک بچی ہے, اس نے ایک غلط فہمی سے اپنے شوہر کو بیٹا بنایا. کس لیے؟ اس نے کہا تھا, اس کو خبر ملی کہ وہ وہاں پر گیا جنگ میں اور وہاں سے جنگ میں لوٹ کے واپس آیا. اس نے کہا میں تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ آپ کی بہادری کی داستانیں بیان کیا کرتا تھا کہ میرا ایسا ہوگا, ایسا شوہر ہوگا, آپ تو جنگ میں وہاں سے باقی واپس. حالانکہ غلط تھی. للہ وہاں پہ جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور بعد میں جب اطلاع ملی تو اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا. تو محبت اور مزاحمت کا ساتھ ساتھ بلوچی شاعری میں ہمارے ہاں سچائی ہے, دیانتداری ہے. بلوچی شاعری کے جو یہ تینوں چیزیں ہیں یہ ہمارے اجتماعی شاعری کے, ہمارے اجتماعی اس میں خمیر میں ایک بھرپور توانا آواز کی طرح موجود ہیں. بلوچی شاعری نے مشکل سے حالات میں بھی ہمیشہ سروائیو کیا ہے. کچھ بھی حالات ہوں, بلوچی شاعری نے اپنی زمین اور اپنی زمین زادوں کے ساتھ جو کچھ بھی روان رکھا گیا, جو کچھ بھی وہاں پر ہوا, وہ انہوں نے ہمیشہ شاعری میں بلوچوں نے بیان کیا. جس طرح ابھی جان پہلے بات کی, تریم علی مری نے اپنی شاعری میں انگریزوں کے ہاتھ, جو تاریخی ایک واقعہ ہے, جب چارلس نیپیئر کا واقعہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہاں پر بلوچوں کا انگریزوں کے ساتھ ایک لڑائی ہوئی تھی, تو رحم علی مری نے بلوچوں کے جو بہادر تھے ان کی تعریف کی. اسی نظم میں انہوں نے آگے جا کر ان انگریزوں کی بھی تعریف کی ہے جو جنگ میں بہت ہی بہادری سے لڑے تھے. جب چارلس نیپیئر کو بتایا گیا کہ بلوچوں نے جنگ میں جو مارے گئے تھے انگریز, ان کے ہاتھوں میں سرخ کلر کے قرمزی دھاگے باندھے تھے, تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ کیوں باندھے گئے؟ تو انہوں نے کہا یہ بلوچوں نے ان انگریزوں کے ہاتھوں میں باندھیں کہ انہوں نے جنگ میں بہادری سے مقابلہ کیا ہے, یہ بزدل نہیں تھے, انہوں نے صحیح لڑائی کی ہے, تو لہٰذا ان کو بعد میں جو ان کے اعزازات تھے ان سے ان کو نوازا گیا. تو یہ بھی ہمارے ہم چاکری سے لے کر کیا میں پاکستان سے اگر چند سال پہلے تک دیکھیں تو بلوچی شاعری کی روایت انہی رویوں کے ارد گرد گھومتی آپ کو نظر آتی ہے.
کہ ہم پاکستان کے بعد محبت اور مزاحمت کا یہی رویہ ایک نئے روپ میں ڈل گیا. وہ روپ کیا تھی؟ اب دیکھیں, پورے بنی نو انسان سے, ویسے بھی ہم بلوچ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو, ظلم کسی بھی صورت میں ہو رہا ہو, زمین دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو رہا ہو, وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے گا, وہ ظالم کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا, چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو, چاہے وہ افسانے کی صورت میں کوئی, لیکن کہیں پہ ادبی حوالے سے ہر حوالے سے اس کی کوشش ہوگی. فلسطین میں حوالے سے بہت سارے اشعار ہمارے پاس موجود ہیں, دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوا ہے تو بلوچوں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے. ظلم و تشدد ہو, عدم مساوات ہو, ناانصافی ہو, معاشرے میں غیر طبقاتی جو بھی صورتیں ہوں, بلوچوں نے اپنی شاعری میں ان کو ہمیشہ جگہ دی ہے. یہ تو یہاں تک تھی ہماری ایک مختصر سی روایت جو میں نے آپ تک پیش کی. تو کیا میں پاکستان سے چند سال پہلے تک ہمارے بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ جدید بلوچی ادب کی یہ بنیاد ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں سیاسی تحریکات عروج پر تھیں, آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی تھیں, بلوچ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے. جب انگریز ناکام ہوئے تو انگریزوں نے دیکھا تو بلوچوں سے ہم جنگ تو نہیں جیت سکتے, تو پھر وہی فارمولہ جو ابھی تک بہت سارے جگہوں میں رائج ہے کہ ان کو لڑاؤ. سرداروں کو نوازا گیا, سرداروں کو بہت ساری چیزیں دی گئیں. جب ان کو دیا گیا تو اس طرح انہوں نے آ کر بلوچستان میں اپنی حکومت تھوڑی وہ جتنی قائم کر سکے وہ انہوں نے قائم کی, یعنی لڑو اور حکومت کرو, سمپل فارمولہ تھا. تو بلوچوں کا مقابلہ چونکہ ڈائریکٹ وہ کر نہیں سکتے تھے. آپ کو یاد ہو کہ 17 نومبر 1928 کو لاہور کا ایک اخبار تھا ہمدرد, وہاں پر ایک پہلی دفعہ ریاست کلات کے خلاف ایک مضمون چھپا تھا فریاد بلوچستان کے نام سے. اگر میر صاحب میں فریاد یوسف عزیز مکسی کے حوالے سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس پورے اس خطے کو بتایا گیا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. سر شمس کو آپ جانتے تھے, کلات کے وزیر اعظم تھے, اس کو انگریزوں نے بہت کچھ نوازا تھا. اس کے خلاف پھر یوسف عزیز مکسی نے وہاں پر کیا کہ اس نے پمفلیٹ چھاپے, اور جب پمفلیٹ چھاپے تو اس کو وہاں میں قید کیا گیا. تو یہاں سے اب دیکھیں کہ قید و بند کی صعوبتیں ہمارے شاعروں نے شروع ہو گئی تھیں. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں, جس میں عبدالعزیز کرد ہے, عبدالصمد اچکزی ہے, جب پاکستان کے ساتھ علاق ہوا تو جدید بلوچ ادب کی بنیاد میں معاشی معاشرتی دباؤ, سیاسی جبریت, سماجی گھٹن, سماجی مختلف تلخیوں, محروموں کا آپ دیکھیں تو اینٹ گارا ہمارے جدید ادب کی بنیادوں میں بدرجہ اتم موجود ہے. آزادی کے بعد اس خطے میں مقیم دیگر اقوام جس طرح اس خطے میں رہتے ہیں, بلوچوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ایک نئی صبح طلوع ہوئی ہے. جہالت, پسماندگی, ناانصافی, یہ تمام چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. اب سب کو اس کا حق ملے گا, بھوکے کو روٹی ملے گی اور حقدار کو اس کا حق ملے گا. لیکن بقول ڈاکٹر رشید امجد کے خوابوں اور آدرشوں کو تعبیر نہ مل سکی, بلکہ کیا میں پاکستان کے بعد ناانصافیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. وہ تمام چیزیں جو طلوع صبح کی روشنی کی کرنوں میں محو ہو کر ہم سوچتے تھے, ان تمام چیزوں سے ہم محروم رہے, اور جس تعبیر کی خاطر اتنی زیادہ کوششیں ہوئیں وہ تعبیر ہمیں نہیں مل سکی. بلوچوں نے حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کھلے دل سے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, پاکستان کو تسلیم کیا, ساری چیزیں آپ کے سامنے, آپ تاریخ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سمجھتے بھی ہیں. 1947 سے لے کر 1977 تک 30 سال سیاسی فکری سطح پر مزاحمت, تشدد, خوف ہیاس پر محیط ہو گئے. پھر ایک دفعہ پھر جو انگریزوں کے ساتھ ہماری لڑائی تھی جس میں ہماری بھرپور ادب کی بنیاد ڈالی گئی, شاعری ہوئی, 1947 سے لے کر 70 کی 30 سالہ دور. ایک دفعہ پھر آپ کو پتہ ہے 58 میں جو اس کے بعد 1 یونٹ بنا. 1 یونٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارے استاد محترم ڈاکٹر شاہ محمد مری نے کہا تھا کہ بلوچستان وقوعات کی سرزمین ہے, ایسے ہے جیسے ایک ہارر فلم چل رہی ہو. ہر 5 سال 10 سال کے بعد آپ کو ایک نئی چیز سامنے آپ کے ملتی ہے. ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی, انگریز یہاں سے بھاگا, بابا قوم کے ساتھ زیارت میں کچھ ہوا, اس کے بعد لیاقت علی خان آیا, لیاقت علی خان میکارتھیزم لایا, اس کے بعد 1 یونٹ بنا, مگر یونٹی نہیں آئی. اس کے بعد کیا ہوا, پھر سینسر کا دور شروع ہوا, روایتوں کا سینسر, سردار کا سینسر, ملا کا سینسر, ماشاء اللہ کا سینسر. اتنے سینسروں کے بعد بھی آپ خود اندازہ کریں تو بلوچی شاعری کیسے پنپ سکتی ہے اور کس قسم کی شاعری ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک مکمل سوال ہے. پہلی دفعہ جولائی 1970 میں بلوچستان کو صوبائی حیثیت مل گئی. بہرحال دسمبر میں آپ کو پتہ ہے انتخابات ہوئے, جمہور کی آواز اور ایک ایسے لیڈر کو لایا گیا کہ وہ جمہور کی آواز ہیں, لیکن اس کے دور میں جسے آپ بھٹو کے نام سے جانتے ہیں, اس نے پہلی دفعہ سردار مینگل کی حکومت ختم کی. ایک دفعہ پھر ہمارے ہاں ایک اور قہر نازل ہو گئی. ایسی صورت میں جو اس وقت جو شاعری ہوئی وہ بھی کمال کی شاعری. پھر
اس کی بنیاد کیا ہو جی؟ چوتھی فوجی کارروائی ہمارے سامنے آ گئی 1973 سے نیب کی حکومت، اور نیب کو پوری طرح انہوں نے بھٹو نے جیل میں ڈال دیا. تو یوں وہاں سے جو ہمارے اکابرین تھے، جہاں پر ادب کی ایک نئی تحریکیں شروع ہونے والی تھیں، ایک دفعہ پھر ظلم اور زیادتی کے وہ شکار ہو گئے. جدید بلوچی شاعری کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو جدید بلوچی شاعری کو ہم 6 لہروں میں ہمارے اساتذہ کرام تقسیم کرتے ہیں. اگر ہم پہلی لہر کو دیکھیں تو پہلی لہر کیا میں پاکستان سے انگریز استعماریت کے حوالے سے اس کے خلاف ایک بھرپور مزاحمت ہے، ایک بھرپور تحریک ہے. اس میں وطن دوستی بھی ہے، اس میں قوم پرستی بھی ہے، اور ایک مکمل فکری تحریک یہاں پر موجود ہے. دوسری لہر اقتصادی محروموں اور خارجی دباؤ کی وجہ سے ہے. تیسری لہر 1988 کے بعد قوم پرستوں میں بہت سارے ایسے ہمارے سب چیزیں آ گئیں کہ اس کی وجہ سے جو تبدیلی آنی تھی بہرحال وہ تبدیلی نہیں آ سکی. تو بلوچی شاعری میں دھرتی سے والیانہ محبت اور شدید وابستگی کی ایک صورت پیدا ہوئی. اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر ہمارا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہوا، کہیں پر دو ٹوک باتیں ہوئیں، کہیں پر تند و تیز جملے کا اظہار ہوا. تو ہماری شاعری کی یہ لہر یہاں پر پنپتی رہی. چوتھی اور پانچویں لہر عالمی طرز احساس اور امید و رجائیت پر مبنی رہی. بلوچستان کے جو سیاسی حالات تھے، جو سماجی حالات تھے، اور معاشرتی انتشار کے نتیجے میں چھٹی لہر در آئی. اب میں چونکہ بحیثیت ایک طالب علم میں کہہ سکتا ہوں کہ اب 7ویں لہر کو بھی اگر میر صاحب اجازت دیں تو اس میں شامل کریں. 7ویں لہر اب صرف مزاحمت مزاحمت اور مزاحمت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بلوچی شاعری کے 500 سالہ تاریخ پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں حاضرین مجلس، تو دیکھیں بنیادی طور پر یہ نظم کی شاعری ہے. ہمارے شروع کی شاعری یعنی شہ مریض سے لے کر مبارک قاضی تک، جس کی کتاب کے تراجم کیے میر صاحب نے اور صادق مری نے کیے، میر صاحب نے چھاپی ہے، اس میں بنیادی طور پر ہمارے نظم کی شاعری ہے. بلوچی نظم کو اگر دیکھیں تو ہمارے بہت سارے اسکالرز اساتذہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آزاد نظم یا اردو کی نظم مرہ کی طرح نہیں ہے، یہ بلکہ سنسکرت کے اس نظم کی طرح ہے کہ اس میں بعض اوقات ایسے ہمارے پاس نظمیں جو 300 اشعار پر مشتمل ہیں. ہو سکتا ہے اس میں ردیف قافیہ کی پابندی ہو، بعض جگہ پر نہیں بھی ہے، لیکن اس میں بھرپور طریقے سے اس دور کی عکاسی موجود ہے کہ اس دور میں کیا کیا واقعات ہوئی ہیں. بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے برعکس نظم شروع دن سے ہی بلوچی شاعری کی بنیاد اور منبع رہی ہے. واحد بزبزدار نے کہا تھا کہ یہ اردو کی آزاد نظم کے برعکس اوستا کی منظوم گاتاؤں اور سنسکرت کے چند سے مشابہت رکھتی ہے. بزدار صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کا لکھا ہے. تو یوں یہ ایک روایت ہے بلوچی شاعری کی. آپ دیکھیں جدید بلوچی شاعری بلک آتی ہوئی سڑکوں پہ سفر کر رہی ہے. کہیں پر اس کو پہاڑوں کا سامنا ہے، کہیں پر اس سمندر کی گہرائی میں ہے، کہیں پر یہ دریا کے اوپر ہے، کہیں پر یہ جنگل میں ہے، کہیں پر یہ کانٹوں میں ہے، مگر اس کی سفر کہیں پر رکی نہیں ہے. وہاں سے لے کر یہ سفر کرتے کرتے اب پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے اور آگے بھی پہنچے گی. یوں ہم جب روایت کی بات کرتے ہیں تو جدید بلوچی شاعری 1450 سے لے کر میر گل خان نصیر تک کا یہ بہت ہی مختصراً ایک روایت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حبیب جان، تو ایک تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے سوالات کو مختصر رکھوں، اور دوسرا یہ کہ ایسے سوالات کرنے کی کوشش کروں جس سے ہمارے جو سامعین ہیں وہ زیادہ ریلیٹ کر پائیں. تو زیاد صاحب آپ نے جو ہے بڑے خوبصورتی سے اس پورے جو بلوچی شاعری کی روایت ہے اس کو چند منٹوں میں آپ نے بیان کیا، حالانکہ بڑا مشکل کام ہے. یہ 400-500 سال کی جو تاریخ ہے شاعری کی اس کو یوں نہیں سمیٹا جا سکتا چند منٹوں یا گھنٹوں میں. تو مجھے مختصراً یہ بتائیے کہ کلاسیکل شاعری کا اتنا وسیع ذخیرہ جو ہمارے پاس تھا، تو یہ ہمارے پاس تحریری شکل میں نہیں تھا، تو یہ ہمارے پاس آیا کیسے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. اکثر یہ کلاس میں بھی اسٹوڈنٹ سوال پوچھتے ہیں حبیب جان اور حاضرین مجلس. ہمارا جو ادب ہے وہ اورل ٹریڈیشن پہ ہے. ہمارے ادب کے رکھوالے اور اس ادب کو سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچانے والے ہمارے وہ ڈوم ہیں جنہیں بلوچی لوڑی کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینہ بہ سینہ اس کو محفوظ کیا، دوسروں کو سناتے گئے، اور بعد میں ہماری یہ جو عظیم سرمایہ ہے قدیم بلوچی شاعری کا یہ محفوظ ہوتا رہا. یہ پشتو شاعری کی طرح قدیم کلمی نسخوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں سے کلمی نسخوں کو یکجا کر کے انہوں نے اپنی روایت برقرار رکھی، آگے بڑھایا. ہماری شاعری کے رکھوالے وہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں تھیں جن کو وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے بڑی دیانتداری سے اس کو آگے منتقل کیا. اور بہت بعد میں جا کر جب بلوچی اکیڈمی 1959-60 میں بلوچی اکیڈمی بنی، بعد میں تحریری طور پر شامل ہوا. اور آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ ہم جب قدیم بلوچی شاعری کو یکجا کرنے کی بات کرتے ہیں تو جس طرح اس پورے خطے میں اورینٹلسٹ یا مستشرقین نے ان تمام جو پاکستان میں 74 کے قریب بولی جانے والی زبانیں ہیں ان کے حوالے سے کام کیا، ہمارے بھی قدیم ادب کو اور زبان کو سہارا دینا، اس کو محفوظ کرنے
کرنے کا کام سب سے پہلے مستشرقین نے شروع کیا. پہلی مرتبہ 1840 میں لانگ ورڈ ڈیمز نے بلوچی شاعری رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال میں چھاپی. اس کے بعد ہمارے پاس یہ سلسلہ شروع ہوا 1906 تک. 1906 کے بعد آستے لانگ ورڈ ڈیمز آئے, اتورام اور دیگر ہمارے جو مستشرقین کے علاوہ بعد میں ہمارے پاکستان میں رہنے والے لوگ موجودہ اور اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے قدیم بلوچی شاعری کو یکجا کیا. بہرحال ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ قدیم بلوچی شاعری ان ڈوموں کی بدولت ہے جنہوں نے اس کو سنا, یاد کیا اور اس کو آگے منتقل کیا. تو اسی سے ایک اور سوال میر صاحب ذہن میں آتا ہے کہ جب ہمارے پاس اتنی رچ کلاسک شاعری ہے تو اس کے باوجود ہمیں تحریر کی طرف آنے میں اتنا زیادہ وقت کیوں لگا؟ کہ ہمارے ہاں تحریر کی جو روایت ہے شاعری کو تحریری انداز میں لانے کا 1950 کے بعد شروع ہوتا ہے, جبکہ ہماری جو کلاسک شاعری کی جو روایت ہے جو تاریخ ہے کم از کم 400-500 سال پر مشتمل ہے, تو اتنا زیادہ وقت ہمیں کیوں لگا اس طرف آنے میں؟ شکریہ حبیب. میرا خیال ہے یار یہ جو اکیڈمک باتیں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے کر لی ہیں بڑی تسلی سے, تو میں اب زیادہ اکیڈمکس کی طرف نہیں جاؤں گا. وہ جو ذمہ داری تھی ڈاکٹر صاحب کے اوپر وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے نبھا لی. مجھ پہ ویسے بھی ہے طنز بھی ہوتا ہے, تنقید بھی, اور میں اس کو اون بھی کرتا ہوں لٹریری ایکٹیویزم والا, کہ میں رائٹر کم ایکٹیوسٹ زیادہ لگتا ہوں. اور آپ نے تعارف میں وہ پبلشر والا بھی بتایا, تو پبلشر ویسے ہی مارکیٹ کا آدمی ہوتا ہے. تو ہم ذرا گراؤنڈ والی باتیں کر لیں گے. آپ کا سوال میں لے لیتا ہوں مختصراً کہ یہ جو رائٹنگ کی طرف آنے میں ہمیں وقت کیوں لگا. اگر میرے بس میں ہو تو میں کہوں گا یہ جس طرح ہمارے کئی جرائم, ہمارے کئی گناہ اور ہماری کئی نالائکیوں پسماندگیوں کا جو ذمہ دار ہے وہ ہمارا قوانین رہے ہیں. تو یہ جرم بھی ان کے کھاتے میں جاتا ہے کہ جب تک خان آف کلات تھے ہمارے بادشاہ, انگریز کے آنے سے پہلے تک آپ کے علم میں ہوگا کوئی ایک اسکول موجود نہیں تھا بلوچستان کے اندر. یعنی انہوں نے پڑھنے لکھنے کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں, نہ ان کو وارہ کھاتا تھا. ان کی اپنی جو دربار ہوتا تھا اس میں تو وہ منشی رکھ لیتے تھے باہر سے, اور اس زمانے تک جو دربار کی زبان تھی وہ فارسی تھی. پرشین لوگ ان کو مل جاتے تھے, وہی ان کا, اور حساب بھی کیا, حساب کتاب ہی رکھنا ہوتا تھا دربار میں, اور کوئی کام تو تھا نہیں ان کا. نہ کتابیں چھاپنی تھیں, نہ کوئی علم کا کام کرنا تھا. تو جس طرح بادشاہ ہوتے تھے, جیسے مغل بادشاہ تھے, جیسے باقی بادشاہ ہوتے تھے, ہمارے بادشاہ بھی اسی طرح ہی رہے ہیں آخری خان کلات تک ماشاءاللہ. نہ خود پڑھے نہ ہمیں کوئی پڑھنے لکھنے دیا. یہ نعمت ہمارے پاس انگریز کے ساتھ آئی پڑھنے لکھنے والی. اب یہ ہے تو سامراج باہر سے آیا ہوا تھا, امپیریئر تھا, ہم پر حملہ آور ہوا, لیکن اس نے جو کام یہاں پر کیے 2-4 اچھے کام, ان میں ایک کام ادارے بنانے والا بھی تھا, تعلیمی ادارے. انگریز کے آنے سے پہلے تک ہمارے پاس میرا خیال انور رومان صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا بلوچستان میں تعلیم, کوئی کل ملا کر 5 اسکول تھے ہمارے پاس پرائمری کے, سارے ریاست کلات جس میں کہ ریاست لسبیلا, ریاست خاران اور مکران بھی شامل تھی. یہ ہماری حالت تھی وہاں تک. تو ہم لکھتے پڑھتے کہاں سے؟ ہمارے لوگوں کو جہاں سے موقع ملا اپنے طور پر, وہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ چنگاری جس کا ذکر ضیاء صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی کیا, وہ یوسف عزیز مکسی, عبدالعزیز کرت, یہ وہ لوگ تھے. یہ اولین کھیپ تھی 1920 کی, آج ہم 100 سال بعد ان کو یاد کر رہے ہیں, جو تعلیم سے جڑے, اور جنہوں نے جیسے ہی تعلیم سے جڑے انہوں نے پھر وہ چنگاری بھڑکائی ہے کہ جس کے علاوہ میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہاتھ تاپ رہے ہیں, ہاتھ سینک رہے ہیں, اپنی فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ, اس کا ایک سبب تو یہ ہے جو دیر سے آنے کی وجہ. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہم تحریر کی طرف دیر سے آئے, یعنی 1950-52 میں جا کر ہم قیام پاکستان کے بھی بعد جا کر ہم بلوچی میں تحریر کا سلسلہ شروع ہوا. اب آپ ٹائم پیریڈ دیکھیے 1950 سے بھی اگر کر لیں تو آج یہ کوئی 70 سال ربع صدی بنتی ہے. اور اس میں آپ پھر لٹریچر دیکھیے, نہ صرف شاعری بلکہ فکشن میں, نثر میں, ڈرامے میں, اور پھر نام دیکھیے. ایک نام لے لیجئے, صرف ہم نے تو یہاں 2 نام لکھے ہیں نا, آپ نے کہا بھی کہ 2 نام ہی کیوں, تو وہ ایک نام ہی اتنا بڑا قداور آپ کو ملتا ہے. صرف بہت کم زبانیں ایسی ہوں گی ہمارے جو باقی جو نیبر لینگویجز ہیں ہماری, ان میں ان کے پاس روایت ہے بڑی طویل, چاہے پشتو کی ہو, سندھی کی ہو, ریٹن لینگویج کے طور پر ان کے پاس بہت بڑی طویل روایت ہے. تو اس لیے ان کے ہاں بڑے نام بڑی تعداد میں ملتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس کا ریٹن لینگویج کا, لیکن اس کے باوجود لٹریچر آپ کو کسی طرح سے بھی کم نہیں ملے گا. مثالیں اگر آپ کہیں گے تو مثالیں دی جا سکتی ہیں, ورنہ 2 کتابیں تو مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. اس سوال کا تو اتنا جواب ملتا تھا. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن اب یہ بتائیے کہ دوبارہ میں اسی پہلے والے سوال کی طرف آتا ہوں, اسے ذرا مختلف انداز میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ گل خان نصیر اگر جدیدیت کے بلوچی شاعری میں جدیدیت کے سرکردہ شاعر ہیں تو کیوں ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کام کیا کہ آپ انہیں جدیدیت کے جو ہے سرکردہ شاعر کہتے ہیں؟
اچھا میں کیا کہتا ہوں اس کو، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناقدین ہیں، محققین ہیں، میں اچھا یہاں پہ بطور بلوچی لٹریچر کے ایک طالب علم کے طور پر بیٹھا ہوں اس پینل میں. اصل میں تو یہ ہمارے اساتذہ کا تھا. پناہ بلوچ صاحب اس کے جو اتھارٹی ہیں اس کے اوپر، وہ بہت اچھا بول سکتے تھے، بولتے ہیں. ڈاکٹر ضیاء صاحب اس کے استاد ہیں. میں کیونکہ پڑھتا ہوں نا بطور قاری کے، اور میں کیا کہوں گا، ملک الشعراء یعنی جس کو خطاب دیا گیا ہو بلوچی شاعری کا، گل خان نصیر ہمارے شاعروں میں سب سے اونچا شاعر، اعلیٰ شاعر ہے. وجہ کیا ہے؟ ہاں، یہ جب ہم نے موضوع ڈسکس کیا تو ہمارے ایک بہت سینئر ساتھی ہیں ڈاکٹر سلیم کور صاحب، انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا کل کہ بھائی بانیوں میں سے تو محمد حسین انکا صاحب تھے، ان سے پہلے یعنی گل خان نصیر کے دور سے پہلے وہ شاعری کر رہے تھے بلوچی میں. میری اس وقت بھی یہی گزارش تھی کہ وہ خشت اول رکھنے والا اور معاملہ ہوتا ہے، معمار اور ہوتا ہے، اور جدید کا جب ہم لفظ لگاتے ہیں تو اس میں پھر لٹریچر میں ایک بحث ہوتی ہے باقاعدہ کہ جدید ادب کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے آپ شروع کریں گے، یا اگر ہم گل خان نصیر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جدید شاعری کی روایت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے تو کیوں. اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ فنی طور پر دیکھیں گے تو مبارک قاضی گل خان نصیر سے کہیں آگے کھڑا ہوا ہے. بطور شاعر کے آپ کو فن اس کا بہت آگے کا ملے گا، فکری طور پر بھی اس سے کم نہیں ہوگا، اس کے برابر کا ہوگا. لیکن جو تنوع ہے شاعری کا، گل خان نصیر صاحب کی کلیات اٹھا لیں اور مبارک قاضی کی شاعری بھی کم نہیں ہے. 10 مجموعے ہیں، اب انشاءاللہ کلیات بھی جلد ان کا چھپے گا تو وہ اچھا خاصا کلیات بنے گا. 10 ان کا شعری مجموعے ایک طرف اور گل خان نصیر کی ایک کلیات ایک طرف، وہ بھی لگ بھگ کوئی 14 مجموعے بنتے ہیں گل خان نصیر کے میرے خیال ہے جو ان کی زندگی میں شائع ہوئے. وہ جو تنوع ہے، مثال کے طور پر صرف مزاحمت ہے نا، ہم نے کہا 2 موضوع ہیں، ویسے تو مزاحمت گل خان نصیر تو 80% 90% یہی شاعری کرتا رہا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر خود سیاست کا آدمی رہا، روڈ کا، رستے کا، عام آدمی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی رہا، آدھی زندگی جیلوں میں گزار دی. تو وہ اس کی شاعری میں تو وہ عنصر زیادہ آپ کو ملے گا جو ارد گرد کے حالات کا ہے. لیکن مثال کے طور پر پورا ایک چیپٹر ہے گل خان نصیر پر، کتاب ہے شاہون مری صاحب کی اشاق کے قافلے کے سلسلے میں، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے گل خان نصیر محبت کا شاعر. یعنی عام طور پر گل خان نصیر کو بلوچستان میں مزاحمت کا شاعر سمجھا جاتا ہے، اور اس پر یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ گل خان نصیر نے، بلکہ گچکی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ اس نے ایک بھی شعر محبت پر نہیں کہا. تو پھر شاہون مری صاحب نے اسی کو بنیاد بنا کر پورا باب لکھ دیا اور اس میں سے مثالیں ڈھونڈ کر ان کی کلیات سے دی ہیں کہ جب اس نے محبت کی شاعری کن کن خوبصورت انداز میں پھر کی ہے. اچھا، ویتنام کی جنگ ہو رہی ہے، گل خان نصیر وہاں موجود ہے. سندھ پر یہ جو MRD کی تحریک کا معاملہ چل رہا ہے، گل خان نصیر وہاں موجود ہے. بابڑا میں حملہ ہو رہا ہے، گل خان نصیر وہاں موجود ہے. یعنی اس کی شاعری میں اتنا تنوع آپ کو ملے گا کہ جو اور کسی شاعر، مثلا مبارک قاضی کے ہاں صرف اور صرف بلوچ ملے گا، مبارک قاضی کے ہاں انٹرنیشنلزم نہیں ملے گا. یہ خوبی بھی ہو سکتی ہے، خامی بھی ہو سکتی ہے، اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے. اور ہمارے بلوچ کمپرست شعراء کے ہاں گل خان نصیر سے بڑا کمپرست کون ہوگا، لیکن گل خان نصیر کے ہاں انٹرنیشنلزم ملے گا اور اپنی جو برادر اقوام ہیں ان کے ساتھ جڑت ملے گی، مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ضیاء صاحب نے ذکر کیا کہ جہاں پر ظلم ہوگا، جہاں پر زیادتی ہوگی، بلوچ وہاں پر کھڑا ہوا ہوگا. یہ اس کے جینز میں موجود ہے، اس کی لٹریچر میں بھی، اس کی شاعری میں بھی، اس کی سیاست میں بھی، کہ ظلم اور زیادتی جہاں پر بھی ہوگی وہ مظلوم کے حق میں کھڑا ہوگا. اس کی لائن اس کے اجداد نے واضح کی ہوئی ہے، صدیوں سے واضح کی ہوئی ہے، وہ اپنی لائن کے کلیئر. اور یہ پھر یہ روایت ہمیں یہاں سے ملتی ہے ہماری شاعری سے، اور جس کا تذکرہ روایت میں بھی ہوا. اور گل خان نصیر پھر اس لیے بڑا ہمیں لگا کہ اس نے ہمیں بتایا باقاعدہ، یعنی مثالیں اب میں کتاب موجود ہے اس میں سے، یہ کتاب تو پھر ایسی کتاب ہے ہم نے چھاپی بھی اس لیے کہ اس میں کوئی 70-75 نظمیں شامل ہیں. کوئی ایک نظم ایسی نہیں ہے جو آپ پڑھیں اور آپ کو لگے کہ یہ آج کی نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج کے بلوچستان کی بات نہیں ہو رہی. کہیں سے بھی آپ صفحہ پلٹیں، کہیں سے بھی آپ کوئی بھی نظم، میں آپ کو مثال کے طور پر، ویسے میں نے اس میں نشان زد کیے ہوئے ہیں لیکن میں یوں ہی آپ کے اس کے لیے ایک صفحہ پلٹتا ہوں اور میرے سامنے کوئی نظم کھلتی ہے، آہوئے صحرائی. میں اس کی صرف 2-4 سطریں پڑھ دیتا ہوں. اے صحرا کی ہرنی، اے دشت لوت کی سیلانی، تم کس دشت سے آ رہی ہو، یوں ششدر و حیران اور اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کیا کسی سے تمہاری دوستی ہے اور اسے ڈھونڈنے تم یہاں تک آئی ہو؟ یہ مارنگ کو نہیں کہہ رہا ہے.
تو گلخان اس طرح کا ہے کہ آپ جب بھی جہاں سے بھی اٹھائیں، جیسے سندھ میں شاہ لطیف کے کلام کے متعلق یہ مشہور ہے کہ لوگ اس سے فال نکالتے ہیں، فارسی میں جیسے حافظ کے کلام کے متعلق، اردو میں غالب کے کلام کے متعلق، سندھ میں شاہ لطیف کے کلام کے، یہ مشہور ہے. آپ کسی مشکل میں پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ شاہ کا کلام اٹھائیں، کہیں سے بھی صفحہ کھول لیں اور کوئی نہ کوئی حل آپ کو مل جاتا ہے. گلخان کا کلام ایسا ہی ہے کہ آپ کسی بھی مصیبت میں بلوچ کو اگر راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو آگے جانے کا تو کوئی بھی صفحہ پلٹ دے، گلخان آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا. میر صاحب، جس طرح آپ نے بات بھی کی کہ انٹرنیشنلزم جو ہے گلخان نصیر کے ہاں زیادہ ملتا ہے بنسبت مبارک قاضی کے، لیکن میں نے جو مطالعہ کیا گلخان نصیر کا، مجھے اس انٹرنیشنلزم میں بھی نیشنلزم کا جو پہلو ہے وہ زیادہ واضح ملتا ہے اور زیادہ حاوی ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہم ترقی پسند کہہ لیں گلخان نصیر کو، تو ترقی پسند فکر نے بلوچی شاعری میں کیا اضافے کیے، کون سے نئے پہلوؤں کا اضافہ کیا، اور اس سے کیا بلوچ قوم پرستانہ سیاست یا ادب کو کسی حد تک کی کوئی افادیت ملی ہے اس سے؟ اچھا ہاں، یہ دلچسپ ہے. ترقی پسند، ہاں گلخان نصیر بنیادی طور پر دیکھیے 3 پلرز ہیں ہمارے سیاست کے، ہمارے لٹریچر کے. بلوچ کو سمجھنا ہو تو آپ ان 3 پلرز پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی اگر نکال دیں تو ہماری عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی. اس میں پہلا پلر ہمارا نیشنلزم ہے، قوم پرستی بلوچ کی رگ رگ میں، اس کی لٹریچر میں بھی، سیاست میں بھی، سماج میں بھی. دوسرا پلر ہے ہمارا ترقی پسندی کا، یہ بھی اس کی جڑوں کے اندر موجود ہے. اور تیسرا پلر ہے مذہب کا. آپ اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہم اس کے ساتھ نہ تو بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، نہ اس سے بہت زیادہ دور جاتے ہیں، نہ اس سے کوئی رجت پرستی اور بنیاد پرستی والی ایفیلیشن رکھتے ہیں. تو یہ 3 پلرز ہمارے شروع سے آپ کو نظر آئیں گے. آپ 1920 والی تحریک شروع کر لیں جو ہماری پہلی علمی تحریک ہے، نیشنلزم، انٹرنیشنلزم، ترقی پسندی اور مذہب، یعنی تینوں گروہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. ہماری پہلی جو اسمبلی تھی کلات والی، نیب کے اس کے کلات اسٹیٹ کی جب بات ہو رہی تھی 1948 میں جب ہم ضم ہوئے، ویسے ضیاء صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ بلوچ نے دل سے قبول کیا، میرے خیال دل سے والا معاملہ تو ہمارا نہیں تھا. 48 میں کچھ ریاستوں کو ملا لیا گیا تھا، پھر خانف کلات کے پاس اور کوئی چارہ بچا نہیں تھا تو ضم ہی ہونا تھا اس نے. لیکن اس میں دیکھیے جب تقریریں ہوئی ہیں، گلخان نصیر کی کتاب ہے تاریخ بلوچستان میں، ہم جب یہ تذکرہ کرتے ہیں اکثر دوست کہتے ہیں یہ باتیں کہاں پر ہیں بھائی، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، کتابیں بھی ہمارے لوگوں نے لکھی ہیں، اب وہ آ کر پڑھائیں بھی ہم آپ کو تو یہ زیادتی کی بات ہوگی. کتاب موجود ہے گلخان نصیر کی تاریخ بلوچستان. اب کیونکہ گلخان نصیر کا اس لیے، ویسے تاریخ پر اور بھی احباب کی کتابیں موجود ہیں، شاہ مری صاحب کی موجود ہیں، ڈاکٹر فاروق بلوچ کی موجود ہیں. گلخان نصیر کا اس لیے کہ یہ آئی وٹنس آدمی ہے، اس اسمبلی کے اندر موجود تھا جس اسمبلی میں یہ تقریریں ہو رہی تھیں. انہوں نے لکھی ہیں، ساری تقریریں ہو رہی ہیں جب یہ انضمام کا معاملہ چل رہا ہے کہ بھئی اب جناح صاحب کی طرف سے آفر آئی ہے اور جناح صاحب ہمارے وکیل رہے خانف کلات کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں تو ذرا ہماری برتھ بڑھ جائے گی کہ بڑا اسلامی ملک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری تو اسمبلی بن چکی ہے، الیکشن ہو چکا ہے، اور اس میں کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی جو تھی وہ 34 میں سے 32 نشستیں لے کر آ گئی تھی، جو دارالعوام تھا ہمارا. اب اس میں دیکھیے نیشنلسٹ موجود ہے میر غوث بخش بزنجو، اس میں ملا موجود ہے مولانا محمد عمر، اور ان کے ساتھی مولویوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اور یہ سارے کے سارے یونانیمسلی پاس کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں کریں گے، ہم ایک آزاد ملک کے طور پر رہیں گے. تو ہمارا ملا ہو، ہمارا سوشلسٹ ہو، ہمارا نیشنلسٹ ہو، وہ کچھ معاملات ہمارے ایسے جن پر ہم ایک ہی جگہ پر، ایک ہی ہمارے اندرونی معاملات اپنی جگہ پر ہم لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا لٹریچر پھر اسی طرح سے ہی اسی لہر میں آگے بڑھتا ہے. آپ نے کہا لٹریچر میں اثر کیا ڈالا، ہوا یہ ہمارے ساتھ دلچسپ، جب ہم تحریر کی طرف آئے تو یہ 1952 والا ہی ذکر ہو رہا تھا. پہلا رسالہ جب ہمارا چھپا عمان کے نام سے، مولانا خیر محمد ندوی صاحب کا. اب اس میں دیکھیے ہم کیونکہ ہمارے پاس نثر کی روایت نہیں تھی بہت زیادہ، شاعری تو آ رہی تھی پھر بھی، تو ہم نے کیا کیا، ترجمے کرنا شروع کیے لوگوں نے. اب جو ترجمے ہوئے وہ دیکھیے اولین ترجمے بلوچی کے 1952 سے 54 کے درمیان، کوئی یہ فضل بلوچ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک مضمون تازہ لکھا تھا بلوچی میں تراجم کی روایت، تو اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ 2 سال کے دوران 26 ترجمے ہوئے افسانوں کے. اس میں کس کا ترجمہ شامل ہے، میکسم گورکی کا، رابندر ناتھ ٹیگور کا، اس میں چیخوف کا، اس میں کرشن چندر کا. یہ روایت ہی ہماری بنیاد میں وہاں سے پڑ گئی. 1920 کی روایت اپنی جگہ جہاں سے ہم چلے تھے لے کر یوسف عزیز مکسی کی صورت میں. اچھا، یوسف عزیز مکسی کو جب یہاں سے جلا وطن کیا گیا لندن، تو اس نے امین کھوسو کو ایک خط میں لکھا
کہ آج کل میرے سراہنے دائیں اور بائیں جانب 2 کتابیں ہیں جن کو میں پڑھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بلوچ کے سراہنے یہ کتابیں ہونی چاہیے. وہ کتابیں کون سی تھیں؟ ایک طرف داس کیپٹل پڑھی ہوئی ہے، ایک طرف دنیا کو جھنجھوڑ دینے والے 10 دن پڑھی ہوئی ہے. یہ کتابیں پڑھتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں کاش کہ ہر بلوچ کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے. اب یہ 1920 کا تسلسل ہے، اس کو ہم کہاں توڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہی لوگ تھے جو قومی تحریک کے بھی ہر اول دستہ رہے. اور لٹریچر میں پھر مضمون کا ذکر کیا، فریاد بلوچستان اولین مضمون ہمارا آتا ہے، اور وہ کس کے خلاف ہے؟ شمس شاہ کا نام لیا. یہاں پتہ نہیں میرے بلوچ نوجوانوں کے علاوہ اور کتنے احباب جانتے ہوں گے کہ وہ تھا کون؟ شمس شاہ. یہ گجرات کا پنجابی تھا. ہم پر پہلا وزیر اعظم جو تھوپا انگریز نے، وہ بھی گجرات سے لا کر تھوپا تھا ہمارے اوپر. ان کے خلاف پھر ایک وائٹ پیپر چھاپا شمس گردی کے نام سے، دہشت گردی کی طرز پر. اس میں پورا وائٹ پیپر دیا کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ کیا. دیکھیے جب آپ باہر کا آدمی آتا ہے نا، جب آیا آپ کے اوپر امپوز ہوتا ہے، اس کی پھر جڑیں زمین کے اوپر نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے نا، اس کا کوئی ایفیلیشن نہ زمین سے ہے نہ اہل زمین سے ہے، نہ اس کی کوئی دلچسپی. وہ جو اس کو لے کر آیا ہے نوکری پر، وہ پھر اسی کے لیے سرو کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی ٹکے کی کہ اس سے پہلے خیر قوانین کی بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کلات میں کتنی ترقی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے. ان کی بھی ایک ہی دلچسپی تھی کہ خان آف کلات کا خاندان حکومت کرتا رہے، میرے بعد میرا بیٹا حکومت کرتا رہے. لیکن اس کا گریبان پکڑا جا سکتا تھا. جو مقامی سردار تھے اپنے، وہ یا ہماری جو تحریک اٹھی لوگوں کی، وہ اس کو پکڑ سکتے تھے. یہ جو باہر سے آیا ہوا آدمی ہے، تھوپا ہوا آدمی ہے، اس سے آپ لڑیں کیسے؟ اس کو آپ نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں؟ وہ تو نوکر ہے خود، اور اس کے پاس وہ ساری طاقتیں موجود ہیں جو بڑی طاقت نے اس کو عطا کر رکھی ہیں. تو پھر یہ ذریعہ تھا ہمارے پاس، قلم والا، تحریر والا. اور وہ ہماری ابتدا یہیں سے ہوئی. ہماری شاعری کی ابتدا جو ان کی شاعری ہے، یوسف عزیز مکسی صاحب کی کم شاعری ہے، بہت تھوڑی سی ہے، لیکن جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری سامراج مخالف شاعری ہے اس زمانے میں جتنا ہمارے پاس موجود تھا. اب پھر تراجم کی طرف آگے آئیے تو شاعری کے ترجمے. اب دیکھیے شاعری کا ترجمہ انجم قزلباش صاحب، میرا خیال ہے کہ اولین کتابچہ ہے آزاد جمال دینی صاحب کا، مستیں توار کے نام سے، چھوٹا سا بکلیٹ ٹائپ ہی ہے، للکار کے نام سے ترجمہ کیا ہے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ انجم قزلباش صاحب نے. ساری انقلابی شاعری. اور کیا امن لوٹا، کیا خوبصورت نظم ہے. تم سامراج مخالف، ایک طرف جنگ کرنے والے، ضیاء صاحب نے کہا کہ 2 ہی کام کیے ہم نے تاریخ میں، یا جنگ کی یا عشق کیا. ساری تاریخ بلوچوں کی اسی کام پر. اور جنگ ہمارا اتنا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ ہمیں باہر کا دشمن نہ ملے تو ہم آپس میں لڑنے لگتے ہیں. 30 سال سگے کزن تھے. یہ جو گورام اور چاکر کی بات کرتے ہیں، سگے کزن، فرسٹ کزن، 30 سال تک لڑتے رہے. اور آخر حشر یہ کہ ایک آ کر ستگڑا میں دفن ہوا، ایک جا کر سندھ میں دفن ہوا، اپنی زمین تک نصیب نہیں. اچھی بلی سلطنت جمی جمائی قربان کر دی. ایسے ہی لڑتے ہوئے آپس میں صرف شوقیہ ایک عورت کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، اور اس پر ہم نے 3 نسلیں اپنی لگا دی کہ لڑتے رہو آپس میں. تو جنگ تو ہمارا ویسے ہی فیوریٹ کام ہے. اس پہ اگر ہمیں کوئی چاہتا ہے کہ اس پچ پر آ جائے تو وہ آلریڈی ہماری پچ ہے، اس سے ہم نہ بھاگے ہیں نہ بھاگے تھے. میر صاحب مجھے جو ہے آپ کے اس گفتگو سے ایک نقطہ ملا ہے آپ دونوں اساتذہ کو آپس میں دو بدو کرنے کا. تو وہ سوال کی شکل میں پوچھتا ہوں کہ ضیاء صاحب، پاکستان میں جو صوفی شاعری کی ایک روایت موجود رہی ہے اس خطے میں، وہ چاہے سندھی شاعری میں بھی ہمیں ملتی ہے، سندھی زبان کی بھی، اور پنجابی زبان کی شاعری میں بھی ہمیں ملتی ہے، تو کیا بلوچی زبان بھی صوفیانہ شاعری کی کوئی روایت رہی ہے جس طرح مذہبیت کی بات کی میر صاحب نے؟ بہت شکریہ. ابھی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. ہم جب بھی پاکستان کی صوفیانہ شاعری کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اس میں سب سے زیادہ اس خطے میں پنجابی کی صوفیانہ شاعری بہت رچ ہے. بلے شاہ ہے، وارث شاہ ہے، سلطان باہو ہے، میاں محمد بخش ہے، شاہ حسین ہے. اسی طرح سندھ میں شاہ عبداللطیف بٹائی ہے، سچل سرمست ہے، اور سچل سرمست ہیں. اس کے علاوہ دیگر ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کشمیری میں للہ عرفاں ہے، ابا خاتون ہے. اس پشتوں میں خوشحال خان خٹک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں رحمان بابا بہت بڑی صوفی شاعر ہیں. لیکن جب ہم بلوچی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ چونکہ پاکستان میں بلوچستان میں کوئی صوفی شاعر ہے ہی نہیں، تو کیا کیا جائے. بڑی چھان بین کے بعد صفحے پلٹے گئے دور کے، اس نے کہا چلو جام درک اور مستوق علی کو صوفی شاعر قرار دیا جائے. اب ہمارے پاس کہاں جام درک کی صوفیانہ شاعری، کہاں مستوق علی کی صوفیانہ شاعری. صوفیانہ شاعری کے لیے جو اساتذہ کرام نے جو سیڑھیاں بنائی ہیں کہ اس میں وحدت الوجود ہو، شریعت ہو، طریقت ہو، جو 6-7 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، ہمارے دونوں شاعر ان 7 میں سے کسی ایک پر بھی پورا نہیں اترتے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچی شاعری میں کوئی صوفیانہ شاعری ہے نہیں. کوئی اچھی بات ہے بری بات ہے اس کا فیصلہ تو الگ ہوگا، لیکن بہرکیف ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دونوں شاعر صوفیانہ شاعری پر پورا نہیں اترتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ
ایک صورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب سمو کے عشق میں مست ہے اور وہ باقاعدہ طور پر مست ہے، جب وہ عشق کے مجازی سے عشق حقیقی طرف سفر کرتے ہیں تو 2-4 اشعار کو لے کے انہوں نے کہا کہ یہ تو دیکھیں اس میں عشق حقیقی موجود ہے، تو لہٰذا مستوکلی بلوچستان کے سب سے صوفی شاعر ہیں، اسٹیمپ لگ گیا، تصویر بنا دی گئی اور اس کے اوپر ایوارڈ ابھی تک دیے جا رہے ہیں۔ تو یوں اب حیثیت طالب علم میری رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، بلوچی شاعری میں صوفی شاعر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا نا صوفی ازم والا کام، مستوکلی کی جب اس زمانے میں کتاب چھپی ہے، ایک ہمارے انعام الحق کوثر صاحب بڑے اچھے محقق ہیں، تو اس کا نام لکھا گیا توق علی، دریافت کیا گیا باقاعدہ کہ اس کا اصل نام تھا توق علی، اب اس کو زبردستی اس کے اندر اسلام گھسیڑنا، بھائی توقلی ہمارا نام ہے، اب آپ اس کو کس طرح بگاڑو گے؟ اسی طرح میں نے یہ لکھا ہے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا، جب ضیاء الحق کے زمانے میں شاہ کا رسالہ جب چھپا تو اس میں انہوں نے اس کا جو پورٹریٹ ہے شاہ صاحب کا، اس کے ہاتھ میں تنبورہ نکال کر تسبیح دے دی تھی، یہ ضیاء الحق کے کارن۔ اچھا، تو ہم نے روایت پہ کافی زیادہ بات کر لی، میرے خیال میں رجحان اور ترجمے کی طرف بھی ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں۔ اگر ہم رجحان کی طرف آئیں میر صاحب، تو اس میں ہم رجحان پہ بات کرتے ہوئے قاضی صاحب کی طرف بھی آئیں گے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ جو پرویز سلیم بلوچ صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے گلخان نصیر کی نظموں کا، ان نظموں کے تراجم کو پڑھتے ہوئے میں جتنا متاثر ہوا، اس کے برعکس اس مبارک قاضی صاحب کی جو نظمیں، ان کے جو ترجمہ ہے، تراجم ہیں، ان کو پڑھتے مجھے اتنی زیادہ مایوسی ہوئی ذاتی طور پر، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ اب پرویز سلیم بلوچ صاحب خود ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق رہا ہے، تو ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک بلوچ گلخان نصیر کی رخشانی لہجے میں، ٹھیٹھ رخشانی لہجے میں کی گئی شاعری کو اتنی گہرائی سے سمجھتا ہے اور پر اتنا زبردست اس کا ترجمہ کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس مبارک قاضی صاحب کی جو شاعری کا ترجمہ ہے، آپ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ میں اب کل ہی اسے میں پڑھ رہا تھا، مجھے اتنا زیادہ موقع نہیں ملا پڑھنے کا، لیکن جتنا موقع ملا اس کے بعد مجھے آگے مزید پڑھنے کی وہ توفیق نہ ہو سکی، میں نہیں پڑھ سکا۔ اب اس کا جو پہلا ہی نظم منی آدھے غم قصہ، اب اس کا جو پہلا شعر ہے، پہلی لائن سطر ہے کہ منی آدھے غم کہ زان تو سرپد بیویت کین سربستگے رازاں بکن پدر زیریں زندے۔ اب یہ ہے کہ یہ میرے عہد کا غم کون سمجھے اور سمجھائے، کرے رازوں کو افشا زندگی کے وسعتوں کے کون ہے۔ اب آپ یہ جو پڑھیں تو جب تک کہ آپ اس کے اندر گھسے نہیں ہیں ان لائنوں کے اور آپ نے سوچ فکر نہیں کی، تب تک کہ مشکل ہے کہ آپ کو سرسری طور پر کچھ سمجھ آ جائے۔ اب اسی طریقے سے ایک اور مشہور نظم ہے قاضی صاحب کی کہ اس کا عمیر ظہور انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، اب اگر یہ مجھے ملے یہاں تو آپ ان دونوں ترجموں کا موازنہ کریں تراجم کا، تو واضح طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ ان میں شعریت کے حوالے سے، شعری فضا کے حوالے سے بہت بڑا فرق ہے۔ تو اسی سے میرا ایک سوال ہے، جب آپ کسی بھی شاعری کا منظوم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ جو شاعری کا مضمون، جو شاعر کا مضمون ہے، جو خیال ہے، جو تھیم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جب آپ لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں وہ شعری فضا ختم نہ ہو جائے۔ تو شاعری کا ترجمہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں کہ جب ایسا ترجمہ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے دوسرے زبانوں کا جو قاری ہے وہ جب اس ترجمے کو پڑھتا ہے تو اس سے وہ اپنے طور پر وہی رجحانات اخذ کرتا ہے جو مترجم نے یہاں کیے، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ غلط رجحانات اس سے اخذ کر لے، وہ ایک غلط خیال شاعر کا اپنے ذہن میں رکھ لے، کیونکہ قاری کا تو قصور نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ترجمہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ شاعری کا کیا جائے؟ اچھا، ترجمے پہ تو اچھا میں دو باتیں کر لیتا ہوں، رجحان پہ پھر ضیاء صاحب بھی بات کر سکیں گے بہتر۔ ترجمے کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، اول تو یہ مقبول عام بات ہے لٹریچر میں کہ شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اکثر لوگوں نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے۔ آپ صرف اور صرف خیال کا ترجمہ کر سکتے ہیں، الفاظ کا اور اس فضا کا جو اس زبان کے اندر موجود ہے، اس فضا کو دوسری زبان میں منتقل کرنا۔ بہت کم ایسی مثالیں آپ کو لٹریچر میں ملیں گی کہ جیسا اوریجنل کلام ہو ویسے کا ویسا آپ کو اردو میں بھی پڑھنے کو ملا یا دوسری کسی بھی زبان میں ترجمے میں۔ تو بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے، اور خاص طور پر منظوم ترجمہ جب کیا جائے، کیونکہ اب منظوم میں کچھ شرطیں آ جاتی ہیں اس کی شاعری کی اپنی، تو ایک آپ کو فکس اس کے اندر
باکس کے اندر آپ کو رہنا ہوتا ہے, اس سے آپ نے نکلنا بھی نہیں ہے, اور پھر خیال بھی متاثر نہ ہو, تو یہ دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو بہت مشکل ہو جاتا ہے خیال کو اسی طرح سے پیش کرنا. یہ جو 2 مثالیں ہیں 2 کتابوں کی, یہ اس کی ایک سمجھ لیں کلاسک مثال ہے. ایک نثری ترجمہ ہے گلخان نصیر صاحب کی کتاب کا, اور ایک منظوم ترجمہ ہے قاضی صاحب کی نظموں کا. اور میں اس سے متفق ہوں اس بات سے کہ جو منظوم ترجمہ ہے اس میں خیال کافی حد تک متاثر ہونے کا امکان رہتا ہے, اور اس کتاب میں بھی شاید کسی حد تک ہوا ہے. لیکن جس حد تک کہ بلوچی ریڈر کو ایشو ہے اس بات سے, کیونکہ یہ تراجم شروع میں فیس بک پر ہمارے دوست نے شروع کیے مبارک قاضی صاحب کی وفات کے بعد, تو اس پر کافی بحث مباحثہ ہوتا رہا, لوگوں نے رد کیا, لوگوں نے تنقید کی. میں اس کے حق میں تھا کہ اس کو ہونا چاہیے اور اس کی کتاب بھی آنی چاہیے, کمزور کچی جو بھی آپ سمجھیں, لیکن اس کی ضرورت اس سے تھی تو یہ کہ یہ قاضی صاحب کی عمر میں آتی, ان کے زندہ ہوتے ہوئے, حیات ہوتے ہوئے آتی, لیکن نہیں آ سکی. تو اب یہ آ گئی ہے, تو اب آپ اس کے غلطیوں پر بات کریں, آپ اس کی کمزوریوں پر بات کریں, اور پھر کوئی مرد مجاہد اٹھے گا کہ یار یہ بکواس ترجمہ تھا, میں اچھا ترجمہ اس سے کر لیتا ہوں. جیسا کہ میں مثال آپ کو دے چکا تھا ایک گفتگو میں کہ شاہ لطیف کے کلام کا جو اولین ترجمہ ہے اردو میں, منظوم ترجمہ, وہ شیخ ایاز صاحب نے کیا, اور حالانکہ آج تک وہ ہر جگہ موجود ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اب تو کلچر ڈپارٹمنٹ نے خود سندھ نے شائع کیا ہوا ہے اس کو, لیکن اس کو مستند ترجمہ نہیں سمجھا جاتا. جب آپ اچھے ترجمے کی طرف جائیں گے شاہ لطیف کا, تو وہ آغا سلیم صاحب کے ترجمے کی طرف آپ کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے. اور آغا سلیم نے کیا اسی لیے تھا, وہ خود مطمئن نہیں تھے اپنے شیخ ایاز صاحب کے ترجمے سے. اب شیخ ایاز جو کہ بھٹائی کا ایک طرح سے مرید اور اس کا پرتو, اس کا سایہ کہا جائے, اس کے ترجمے کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, مستند ترجمہ نہیں سمجھا جاتا. حتیٰ کہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ یار شاہ صاحب نے تو یہ کہا نہیں جو آپ نے ترجمہ کر دیا ہے, کئی ابیات میں, کئی جگہوں پر. لیکن کیونکہ ان کو خیال لانا تھا شاعر کا اور اردو میں لانا تھا. پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے, جب ترجمہ ہوتا ہے تو جو مترجم جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے, میں بطور مترجم تھوڑا بہت جو کام کیا, میرا خیال ہے اب فضا اس کی بنتی ہے. یعنی اگر یہ کتاب مبارک قاضی کی اردو ریڈر پڑھ رہا ہے, بنیادی طور پر یہ ترجمہ اردو ریڈر کے لیے ہے, نان بلوچی ریڈر کے لیے ہے, تو جب بلوچی ریڈر اس کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں ایک فضا بنی ہوئی ہے, اور الفاظ کی ایک خاص فضا بنی ہوئی ہے, محاورے کی ایک فضا بنی ہوئی ہے. وہ کبھی بھی دوسری, یہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو جائے اس کا یہی حال رہے گا, یعنی بلوچی ریڈر اس کو ایکسیپٹنس نہیں دے پائے. بھائی سیدھی سی بات ہے, شیکسپیئر انگریزی میں بھی رکھا ہوا ہو اور فرینچ میں بھی رکھا ہوا ہو, تو انگریزی پڑھنے والا یا انگلش جو ہے وہ کس طرف جائے گا؟ وہ اپنے اوریجنل ٹیکسٹ پہ جائے گا نا, وہ ترجمے سے کہاں مطمئن ہوگا. فرینچ میں کتنا ہی اعلیٰ پائے گا ترجمہ ہو, حالانکہ فرینچ لٹریچر انگلش لٹریچر سے زیادہ کلاسک سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ بہرحال شیکسپیئر کو انگلش میں ہی پڑھنا پسند کرے گا. تو بلوچی ریڈر کو کیا پڑھی ہے کہ وہ اس کا اردو ترجمہ پڑھے. ہاں بلوچی میں یہ مصیبت ضرور ہے ہمارے پاس ایک, کہ ہم خود بلوچی بولنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو بلوچی پڑھ نہیں سکتی ہے, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کے اسکولوں میں پڑھانے کا کوئی رجحان ہے نہیں. یہ تو اپنی ہمت پر, اپنی, بلکہ میں اکثر مثالیں دیتا ہوں, پتہ نہیں دنیا میں اور کہیں ایسی مثال ہے کہ نہیں ہے, کہ ایسی زبان جو پرائمری میں اسکول کی سطح پر رائج نہ ہو, اس میں ایم فل پی ایچ ڈی ہو رہا ہو. یعنی لوگوں کو بنیادی الف بے آپ نہیں سکھاتے ایک زبان کی, اے بی سی نہیں جانتے, لیکن وہ زبان میں پھر بھی جا کر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یہ ان کی اپنی زبان سے از خود محبت ہے, ورنہ ریاست نے پوری کوشش کی کہ لوگ اپنی زبانوں کی طرف نہ جا سکیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ بلوچی بولنے والا, براہوی بولنے والا ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی زبانیں خود نہیں پڑھ سکتے. یہ سہولت بنیادی طور پر ان کے لیے بھی ہے اور خاص طور پر اردو ریڈر کے لیے. اب جب میں, کیونکہ بنیادی طور پر اردو کا قاری ہوں, تو میں جب پڑھتا ہوں, مثلا اسی میں ایک نظم ہے نا قاضی صاحب کی, چنچوں دلکش انتئی شارے ابتگے موسم. ہاں, اب اس نے ترجمہ کیا ہے کتنا دلکش ہے تیرے شہر کا تنہا موسم. اب دوستوں کا یہ جو ابتگے لفظ ہے بلوچی میں, یہ تنہا تو اس کا بالکل پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اچھا, سرائکی میں ایک لفظ ہے مونج, وہ سرائکی میری مادری زبان, وہ بھی دوست کہتے ہیں جی مونج کا تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اردو میں آپ اداسی کریں, فریاد کریں, کچھ بھی کریں, وہ مونج کا ترجمہ نہیں بن سکتا. اسی طرح سندھی میں ایسے الفاظ ہوں گے, پشتو میں ایسے الفاظ ہوں گے. یہ مصیبت اس ریڈر کی ہے جو جس کی یہ مادری زبان ہے, کیونکہ وہ اس کے جینز میں, اس کے پاس اس کے اپنے شعور اور لاشعور اور تحت الشعور میں ان الفاظ کا ایک خاص فضا بنی ہوئی ہے. جب اردو ریڈر پڑھتا ہے نا, میں اردو ریڈر کے بطور جب پڑھتا ہوں, کتنا دلکش ہے تیرے شہر کا تنہا موسم,
تو مجھے تو بڑا لطف آتا ہے اس مصرعے میں، اس نظم میں پوری ایک فضا بنتی ہوئی ملتی ہے. یہ اردو ریڈر جب پڑھے گا تو یہ وہ فیصلہ کرے گا کہ یار اس میں کوئی لطف ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی معنی اور مفہوم بنتا ہے کہ نہیں ہے. بلوچی ریڈر یا بلوچی پڑھنے والا اس پر یہ تنقید تو کر سکتا ہے کہ جو خیال بلوچی نظم کے اندر تھا وہ آیا کہ نہیں آیا. الفاظ پہ اگر آپ کھڑے رہیں گے کہ لفظ کا ترجمہ ہوا یا نہیں تو یہ شاعری میں تو ممکن نہیں. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں دو چار. آپ نے ذکر کیا جو سلیم پرویز صاحب ہیں، یہ بنیادی طور پر بلوچی بھی نہیں جانتے تھے. ویسے بلوچی بھی انہوں نے دوستوں سے میری طرح ہی، میری مادری زبان مصرائی کی ہے، میں نے دوستوں کی مدد سے سیکھی، بلوچی پڑھ لیتا ہوں. اب دیکھیے عطا شاد نے ایک ترجمہ کیا ان کے ساتھ مل کر، عین سلام صاحب نے. کتاب کا نام ہے درین. اچھا، اس میں بلوچی جو کلاسیکل گیت ہیں، لوک گیت ہیں، ان کا ترجمہ ہے. اب عین سلام صاحب وہ آدمی ٹپیکل اردو بولنے والے، اردو شاعر، بلوچستان سے اردو کے بہت اچھے مایہ ناز شاعر، وہ بلوچی کا ایک لفظ نہیں جانتے. اب ظاہر عطا شاد کی مدد سے انہوں نے ترجمے میں ان کا ساتھ دیا ہوگا. لیکن گلخان نصیر کی شاعری کا ترجمہ کیا ہے فیض احمد فیض نے. ٹھیک ہے، ایک نظم ہے ان کی بڑی مشہور، اے ہمدم شب گریہ خوناب سلامت، بڑی تنتنے والی اور بڑا خوبصورت کلاسیکل گیت ہے، ایک طرح کا ترانہ ہے زبردست. اچھا، اس کا آپ کو پتہ ہے بلوچی میں کیا ہے؟ بلوچی نظم میں عنوان سر یاد ہے، گلیں ڈیوا شمالانی. اب آپ تصور کریں بلوچی بولیں گلیں ڈیوا شمالانی، اس کا ترجمہ ہے اے ہمدم شب گریہ خوناب سلامت، اے سرخ دیے، معذرت اس کا وہ ترجمہ ہے اے سرخ دیے تیری تب و تاب سلامت. اب یہ کہاں گلیں ڈیوا شمالانی اور کہاں ہمدم شب گریا اور خوناب سلامت؟ لیکن بنیادی تو، اور فیض صاحب ظاہر ہے بلوچی کا ایک لفظ نہیں جانتے تھے. ان کو یہ کس نے بتایا؟ یہ خیال گلخان نصیر نے خود بتایا. یعنی یہ ساتھ بیٹھ کر ترجمہ ہوا ہے کہ یہ اس کا خیال ہے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں بلوچی میں معذرت. اور پھر انہوں نے اس کو اپنے طور پر اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایسا ترجمہ بنا جو لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے کہ فیض صاحب کی نظم آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں نہ کہیں گلخان نصیر ہے نہ کہیں بلوچ ہے. اچھا میر صاحب، میرے خیال میں ہمارے پاس وقت کافی کم رہ گیا ہے، اور قاضی صاحب پہ ہم نے اب تک تو ایسے سمجھے کہ بات کی ہی نہیں ہے. تو اب بجائے کہ میں قاضی صاحب کا کوئی تعارف پیش کروں، میں سوال کی شکل میں اسے زیاد صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے گلخان نصیر کے بارے میں بھی ان کے فکر و فن کے حوالے سے تفصیلاً بات کی، اور اس سے پہلے جو فکر و فن کی روایت رہی ہے بلوچی شاعری میں اس کے حوالے سے بھی تفصیلاً بات ہوئی. مزاحمتی شاعری کا ایک رنگ گلخان نصیر کی شاعری میں ملتا ہے، اور اسی مزاحمتی شاعری کا ایک انداز ہمیں مبارک قاضی صاحب کی شاعری میں ملتا ہے. ان دونوں میں کیا فکری اور فنی تفاوت اور مماثلت ہے؟ بہت خوب. اب بھی بہت ساری باتیں گلخان نصیر کے حوالے سے رہیں گی. آپ کے سوال کا ایک حصہ ترقی پسند والا، میر صاحب چونکہ بہت ساری گفتگو کی انہوں نے کہ کس طریقے سے ترقی پسند تحریک کے اثرات ہیں بلوچی شاعری پر، اس کا بھی حصہ رہ گیا. پھر گلخان نصیر کی شاعری کے اہم جو موضوعات ہیں اس پر بھی کافی بات ہونی تھی، وہ بھی رہ گئے. بس ایک دو باتیں تاکہ اس کو میں کنیکٹ کر سکوں اس کے ساتھ، پھر آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. چونکہ ہم سارے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بلند پایہ شاعر ہیں، وہ مورخ بھی ہیں، وہ محقق بھی ہیں. ان کی شاعری کا جو بڑا ایک قصہ ہے، جس طرح میر صاحب نے کہا، وہ جو استحصالی ایک ٹولہ ہے اس کے خلاف ایک بھرپور آواز ہے. اور گلخان نصیر کو ڈنڈورا پیٹا گیا اس وقت کہ جی گلخان نصیر کو محبت کی زبان نہیں آتی، اس کی شاعری بندوق کی آواز ہے، بم کی آواز ہے، توپوں کی آواز ہے. تو گلخان نے خود اپنی کتاب بارہا انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، اس لکھا ہے کہ دیکھیں نا، مجھے اپنی سرزمین سے اور بلوچستان سے مجھے عشق ہے، وہ میری محبوبہ ہے. بھلا وہ کون سا ایسا محبوب ہو سکتا ہے کہ اس کی محبوبہ اسی تکلیف میں ہو، درد میں ہو، کرب میں ہو، اور تنہائی میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں، اور وہ اس کو اس طرح چھوڑ دے. تو لہٰذا میں اس کو ایسے چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں کیسے محبت کی شاعری کروں. اسی لیے میں یہ ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس کا، تاکہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی شاعری پر گلخان نے جواب دیا. اس نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ بیگانہ ہے مہر وفا ہوں میں، ہاں چشنہند کے میں مہر نذانہ، جمال رنگ و روشنی سے ناشنا ہوں میں، مگر اس دل بے امان کو کیسے سمجھائے کوئی، پیٹ کی آگ کو کیوں کر بجھائے کوئی، اشک آنکھوں کے کیوں کر چھپائے کوئی، ایسے حالات میں کیوں کر رہوں خاموش مجھے سمجھائے کوئی. کون کہتا ہے کہ بیگانہ ہے میرے وفا ہوں میں، برہنہ تن گرسنا ماؤں اور بہنوں کا غم ہے، جا بجا خون میں لتڑی ہوئی لاشوں کا غم ہے، راکھ کے ڈیر میں بدلتے گھروں کا غم، کوئی ایک دکھ ہو تو بلا ہے کوئی، کون کہتا ہے کہ بیگانہ ہے میں وفا ہوں میں. یہ بڑی طویل نظم، میں صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ جب اس کو یہ کہا گیا تو اس نے کس طریقے سے اس چیز کا جواب دیا. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلخان نے ہمیں نہ صرف وہ تمام چیزیں بتائیں، گلخان نے ہمیں وہ نعرے بھی بتائے جو ہم آنے والی نسلوں کو بتا دیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے.
وہ تمام چیزیں اس نے ہمیں بتائیں. اب آتا ہوں مختصراً، چونکہ وقت کم ہے، بہت ساری باتیں اب بھی رہ گئی ہیں. ابھی پیغام آیا کہ آپ تسلی سے بات کر سکتے ہیں. ہاں تو یہ اچھی بات ہے. گل خان کے بارے سے کچھ باتیں جب تک ہم مکمل نہ کریں تو پھر وہ تشنی پوری نہیں ہوتی. تو اگر آپ دیکھیں تو گل خان نصیر کی شاعری جس طرح کہا گیا کہ وہ سادہ فہم ہے، سادے الفاظ ہیں، فنی رچاؤ اس میں موجود ہے، اور اس میں ایسے ایسے تجربات ہیں. بعض اوقات جس طرح پہلے ہم نے بات کی، اس سے پہلے میر صاحب نے کہا تھا کہ گل خان نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ میں یہ وزن، اوزان، بحر ان چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں. وہ ایک خیال ہے جس کو پختہ کر کے لفظوں کی صورت دے کے میں صفحہ کرتاس پہ اتار کر اپنی قوم کے حوالے کرتا ہوں. کیا آپ نے کرنا کیا ہے، فکر کیا ہے، درد کیا ہے اور کرب کیا ہے. وہ تبدیلی کا شاعر ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تبدیلی کیا ہے. جس طرح شاعر لدھیانوی نے نہیں کہا تھا کہ دنیا نے تجربات اور حوادث کی شکل میں جو کچھ دیا ہے میں وہ لوٹا رہا ہوں. جس طرح فیض نے بھی کہا تھا کہ لب پر ہے تلخی غم ایام ورنہ فیض، ہم تلخی کلام پہ مائل ذرا نہ تھے. تو شاعر نے بھی ایک جگہ اور کہا تھا کہ میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق نغموں سے نفرت ہے. اب نصیر نے اپنی نظم چوم بکنا اور اعلان میں اپنی دکھی دل اور اسی پیراہے میں بہت خوبصورت شاعری کی ہے. انہوں نے اپنے دل کی پوری بڑاس اس میں نکالی ہے. یہ دعا ہے کیسا، یہ آگ ہے کیسی، لوگ ماتم کنا کیوں ہیں، یہ کس کا گھر ہے کہ جل رہا ہے، یہ کون ہے کہ مر رہے ہیں. اس میں طویل بہت آگے اچھی شاعری ہے. تو نصیر نے نہ صرف قوم کو جگایا اور جگانے کی بلکہ شاعری کی، بلکہ انہوں نے ایک ایسا جوش، ایسا ولولہ پیدا کی. ایک اور بات گل خان نصیر کے حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گل خان نصیر ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر سرداری اور جاگیرداری نظام اپنے جوبن پر ہے، اپنے عروج پر ہے، وہ ٹنٹناتا پھر رہا ہے، اس کا ڈنکا بج رہا ہے. اور ایسے صورتحال میں اب کہہ سکتے ہیں کہ علم اٹھانا اور بغاوت کرنا اور بھرپور آواز اٹھانا یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اب دیکھیں جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ 1950 میں جب لٹخانہ بنا اور جب یہ تحریک شروع ہوئی، پھر 1951-52 میں انجمن ترقی مصنفین بنا، 1936 میں جو ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو اس کے اثرات بلوچ تو ویسے بھی ہماری جو زمین تھی جس طرح میر صاحب نے کہا وہ مٹی وہ بنی ہوئی تھی، وہ تیار تھی، اس میں صرف بس وہ بیج بونا تھا اور اس نے ویسے بھی تناور درخت کی صورت اختیار کرنا تھا. یہ تحریک ہو سکتا ہے کہ جب ہم گل خان نصیر کے ام اثر دیگر شاعروں کا مطالعہ کرتے ہیں، فرض کریں ہم سندھی میں شیخ ایاز کی شاعری کو پڑھتے ہیں، ہم پشتو میں اجمل خٹک کی دغیرت چغا کو پڑھتے ہیں، ہم پنجابی میں احمد رائی کو پڑھتے ہیں، ہم شریف کنجائی کو پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم دیگر زبانوں میں پڑھتے ہیں. گل خان اپنے ام حسر ان تمام ترقی پسند شعراء سے میں مختلف نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ بلوچستان کے وہ حالات تھے، وہ درد اور شاید وہاں پر اس طریقے سے نہیں تھی، حالانکہ اجمل خٹک کی شاعری میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ہم نے پڑھی ہیں، لیکن گل خان ان سب سے مختلف ہیں. جب آپ ترجمے کی صورت میں پڑھیں گے یا گل خان کو آپ پڑھیں گے، کیونکہ گل خان کی شاعری قید و بند کی صحبتوں کے اندر ہے. اس کی پیدائش وہاں پر ہوئی، وہ وہاں پر پنپی ہے، وہاں پر پھیلی ہے اور وہاں پہ اس کی پرورش ہوئی ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصیر نے خود کہا تھا کہ میں چونکہ ہمیں زندہ رہنا ہے، اور جب ہمیں زندہ رہنا ہے اور اسی زندہ رہنے کی تڑپ نے ہمیں زندان کی کال کوٹریوں کو آباد کرنے کی ہمت دی ہے، اسی زندگی نے ہمیں ہمت دی ہے. اسی لیے ہم سیاسی کارکنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ پس زندہ رہ کر بھی زندگی کو جلا بخشنے اور کارآمد بنانے کے لیے ہم کوئی کام کریں. تو یوں ہم دیکھیں کہ اس کی جو گرند ہے شعری مجموعہ ہے 1970 میں، اس سے پہلے گوکپروش 1964 میں اس کی شاعری ہے. ان کے جو پہلی شعری مجموعہ ہے 1945 میں جب گل خان گئے تھے وہاں پر خیبر پختونخوا میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، تو اس سے پہلے گل خان کی شاعری اردو میں ہے، فارسی میں. تو وہاں پر جب سب لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں شعر کہے تو گل خان نصیر نے پہلی مرتبہ وہاں پر دریا کے کنارے بیٹھ کر بیاہ ہو بلوچ نظم لکھا. یہ بلوچی کی پہلی نظم ہے جو گل خان نصیر کی پہلے شعری مجموعے میں یہ شامل ہے. تو یہاں سے گل خان کی جو شاعری ہے وہ بلوچی زبان کی طرف ہے. وہ اپنی زندگی میں ہی لیجنڈ بن گئے تھے، وہ استمان کے شاعر تھے. جس طرح فیض کی مشہور نظم ظاہر آپ سب کو یاد ہے، وہ نورجہاں نے کیا خوب گایا مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ، جس میں فیض نے غم عشق کی راہ میں آئل غم آیات کو خوب جھنجھوڑا ہے. اسی طرح نصیر نے استمان شاعر عوام کے شاعر میں بہار کی رانائیوں اور رنگینیوں سے ترک تعلق کیا ہے اور جو مالکاؤں کی آ گئی محفلوں سے دوری کا اظہار کیا ہے. یہاں نصیر کی اگر آپ دیکھیں بے اتنائی فیض کی غم آیات کے قریب تر ہے، میرے آتوں میں امانت قلم حسن اور عشق کے قصوں کا روادار نہیں. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تا ابد جب تک دنیا ہے
بلوچوں کو زندگی گزارنے کے جو مختلف طریقے ہیں وہ گل خان نصیر نے اپنی شاعری میں ہمیں مکمل طور پر دی ہیں. وہ تمام کوڈ آف کنڈکٹ دیے ہیں, آپ نے کون سی تحریکیں چلانی ہیں, زندگی کیسے گزارنی ہے, کس طرح مزاحمت کرنی ہے اور کس طرح ظالموں کا سامنا کرنا ہے, کس طرح مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی ہے. یہ تمام چیزیں نصیر کی شاعری میں, جس طرح سارتر نے کہا تھا کہ جو معصوم ادب تو سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے نا, ادب معصوم ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ جی وہ ادب نہیں جو کمزوروں کا سہارا نہ ہو. وہ ادب کیا ادب ہے جو کسی کی آواز نہ بنے. تو یوں ادب برائے ادب کی بھی بہت سارے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ادب برائے زندگی کی مثالیں ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں. معاشرے میں جو ظلم ہو, جبر ہو, مزدور, کسان اور استحصالی طبقے کے خلاف جو مکمل اور بلند بہانگ آواز ہے, وہ صرف گل خان نصیر کے شاعری موجود نہیں. ایک دو اور شاعروں کا نام میں لینا چاہوں گا چونکہ وقت کم ہے. آپ اس میں دیکھیں آزاد جمال دینی کی اب شاعری پڑھیں, منیر مومن کی شاعری پڑھیں, اس کے بعد ہمارے پاس رزاق نادر کی شاعری ہے, غلام حسین شواز کی شاعری ہے, اسی پر اسحاق خاموش کی شاعری ہے, ارشاد پرواز کی شاعری موجود ہے, اور موجودہ دور میں پذیر جی ایم نے کیا خوبصورتی شاعری کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے, ایسا بیج بویا گیا ہے کہ جو تناور درخت کی صورت ہمارے پاس موجود ہے. بلوچ شاعری یا بلوچ ادب کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, ایک بات ہم اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بلوچ اپنے زمین سے جڑے بغیر اپنے زمین زادوں کی بات نہیں کرے گا, وہ کوئی کچھ بھی تخلیق کرے, وہ عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان زمین زادوں کے حوالے سے, ظاہر ہے انسان ہے ہمارا, ہم جو بھی لکھتے ہیں تخلیق کرتے ہیں اس کی جڑت معاشرے کے ساتھ ہے. جب ہم معاشرے کو ایک طرف رکھ کے کچھ لکھیں گے تو پھر کیا, کس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں اور کیوں لکھ رہے ہیں, ہم تخلیق کیوں کر رہے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی ہمارے پاس مین چیز ہے. تو پھر جب بلوچ سوسائٹی کی بات ہو اور بلوچ ادیب, بلوچ شاعر, بلوچ تخلیق کار اس معاشرے کے حوالے سے اگر نہیں لکھے گا تو اس معاشرے میں اس کی کوئی جگہ بن ہی نہیں سکتی. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصیر کی شاعری میں موضوعات کا ایک پھیلاؤ موجود ہے, وہ وسیع ہے, اماگیر ہے, اماجیت ہے, اور بلوچستان کی لمحہ جو صورتحال ہے وہ اس کے فن کے کینوس میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. وہ سوشلسٹ انقلابی نظریات اور تصورات سے بہت زیادہ متاثر تھے. انہوں نے روس اور چین کے معاشی اور اقتصادی انقلابی تصورات سمیت ایسی بہت ساری شاعری کی جو ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں, ہمارے جدید شاعری کے سرخیر ہیں. جس طرح شروع میں حبیب جان نے کہا کہ ہم کیسے یہ کہیں کہ جی جدید بلوچی شاعری کا آغاز یہاں سے ہے, اور ہم یہ تقسیم کیسے ہم کر سکتے ہیں. یہ تقسیم ہم اس لیے کر سکتے ہیں, 1838 کے بعد انگریزوں کے خلاف جب تحریک شروع ہوئی, ہمیں جس طرح ذکر کیا 1920 سے جو ہمارے علمی ادبی تحریک کا آغاز ہے, اس کے بعد سے لے کر 1940 کے تک کے درمیان ملنگ شاہ ہمارے پہلے بلوچی کے ہم کہہ سکتے ہیں غزل گو شاعر ہے. 1922 میں پہلی غزل بلوچی میں لکھی گئی ہے, اس کے بعد سے یہ ظہور شاشمی مختلف شعرا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب گل خان نصیر نے شاعری شروع کی وہ عوام میں اتنی مقبول ہوئی. مقبول کیوں ہوئی کہ وہ عوام کے دل کی آواز تھی, وہ ہر دھڑکتے دل کی آواز تھی, ہر مظلوم کی آواز تھی, وہ مزدور کے پسینے کی آواز تھی, وہ کسان کی تکلیف کی آواز تھی, وہ ظالم کے خلاف ایک تناور آواز تھی, ایک توانا آواز تھی. تو جس کی وجہ سے وہ اتنی مقبول ہوئی. اس کے تمام شعری مجموعے آپ دیکھیں, تمام شعری مجموعوں میں بارہا آپ کو ہر چیز, جس طرح میر صاحب نے کہا میں کوئی بھی صفحہ کھول لیتا ہوں, پڑھ لیتا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس اسی میں ساری کہانی اسی میں موجود ہے. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر گل خان نصیر بلوچوں کے قومی شاعر ہیں, جدید بلوچی شاعری کے سرخیل ہیں, وہ ہمارے لیجنڈ شاعر ہیں, اور انہوں نے بلوچوں کے تمام جو چیزیں ہیں وہ اپنی شاعری میں ہمیں ان کا نہ صرف پیغام دیا بلکہ ان کا بارملا اظہار بھی کیا ہے. تو قاضی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی قاضی صاحب کا جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ فنی اور فکری حوالے سے وہ کیسے گل خان نصیر سے مختلف ہے. اب دیکھیں جب بڑا اچھا سوال ہے, تو چونکہ ہمارے گفتگو کا دوسرا اہم حصہ بھی قاضی تھا اور ظاہر ہے ہم نے بہت زیادہ باتیں کی. ہم جب بات کرتے ہیں جس طرح میر صاحب نے کہا کہ ہم جب شاعری کو فنی محسن کی ترازو میں رکھ کر تولتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مبارک قاضی ایک نئے رنگ اور آہنگ کے شاعر نظر آتے ہیں. مبارک قاضی نے بھی عطاشات کی طرح نئے لفظیات اپنے شاعری میں بہت زیادہ انہوں نے شامل کیے. وہ نئے لفظیات اور حقیقت نگاری کے ہم کہہ سکتے ہیں وہ شاعر ہے. عطاشات نے بھی بہت ساری کوشش کی, ہمارے یہاں نئے الفاظ لائے, لفظوں کو توڑ کر نئے لفظ بنائے. تو اسی طرز پر جس طرح گل خان نصیر غالب سے, مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال سے متاثر نظر آتے ہیں, تو اس طرح مبارک قاضی کو بھی آپ دیکھیں جو ہمارے پرانے شاعر ہیں, جو اس سے پہلے کی ایک تسلسل چل رہا ہے, اس سے ہمیں بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں. بنیادی طور پر قاضی اگر ہم دیکھیں تو وہ غزل کے شاعر ہیں. ہم چونکہ ہمارے بہت سارے نوجوان قاضی کو ایز اے مزاحمت نگار اور مزاحمت کے شاعر جانتے ہیں, لیکن ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام اور اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ قاضی بنیادی طور پر رومان کے شاعر ہیں, قاضی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں. یہاں پر صادق مری نے جو میر صاحب نے کتاب چھاپی ہے اس میں ان کی نظموں کے بہت سارے تراجم کیے ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں. مجھے ہزار بار صلح پر لٹکا دو, جلا دو,
دفن کر دو مگر میں مر کر بھی تہ خاک او کر بھی پھر سے جی اٹھوں گا اور سچ کہوں گا. یہ قاضی کہتا ہے. اس طرح قاضی کی شاعری میں نرگسیت بھی موجود ہے. نرگسیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات شاعر خود اپنے بارے میں شاعری کرتا ہے. وہ اپنے وجود کا احساس شاعری کی صورت میں دلانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں. پھر قاضی کی جو محبت ہے وہ اس سرزمین کے ساتھ ہے. شسیویا بگر بروت بے مرادیں گوادرا کجا کجا منگو نے کہہ کے منی نے سائے ساز میر غم زندگی منی نے. وطن رنگ ہے وطن دنک ہے وطن باد نسیم ہے وطن گلہائے رنگ بو ہے. اگر وطن نہیں تو ہم نہ ہوں گے گر وطن ہے تو ہم امر ہیں اور امر رہیں گے. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں قاضی نے ایک ایسی آواز پیدا کی جس نے ڈائریکٹ جا کر بلوچوں کے اس نبض پر آت رکھی جہاں سے سر اور لے کی تالوں نے جو چڑھنا تھا وہ عوام میں مقبول ہو گئے. پھر ایک اور اہم بات جو میں ویسے طالب علم کرنا چاہتا ہوں, میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اگر نور خان نہ ہوتے تو قاضی کو ہمارے نوجوان اتنا شاید نہ سمجھ سکتے. نور خان نے قاضی کو وہ آواز دی جو ہر دروازے تک پہنچا دی, ہر نوجوان کے کانوں تک پہنچا دی, ہر نوجوان کو قاضی کے اشعار یاد کرا دیے. ایسا کون سا میں کہہ سکتا ہوں کہ نوجوان نہیں ہے جس کو قاضی کے اشعار یاد نہ ہو. حالانکہ ہمارے پاس مدیر مومن جیسا شاعر موجود ہے, منظور بسمل جیسا شاعر موجود ہے, پذیر جی ایم جیسا شاعر موجود ہے. ان کے اشعار ہو سکتا ہے کتنے یاد نہ ہوں, لیکن قاضی کے اشعار سب کو یاد ہیں. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے زرنوشت, جو تقریباً 1990 میں سب سے پہلے شائع ہوا تھا, اور اس کے بعد اس کے 10 شعری مجموعے. اچھی بات ہے کہ 2012 میں اس کے 2-3 شعری مجموعے ہمارے سامنے آئے, اور وفات سے پہلے 2022 کا سال بلوچی ادب کے لیے بڑا اہم سال تھا. قاضی کے حوالے سے بات کروں میر صاحب, کہ اس میں اس کے قاضی کے 3 شعری مجموعے ہمارے سامنے آئے, 3 اہم شعری مجموعے. یہ پہلی کسی ایک سال میں مبارک قاضی کے سب سے زیادہ شعری مجموعے تھے جو 2022 میں ہمارے شکل جورانی برورد بھی آپ سماگ جتک گسا واتر کنگ لوٹا, یہ تینوں وہ شعری مجموعے جو 2022 میں آئے. اس کے بعد 2023 کا سال ہمارے لیے بدبختی کا سال تھا جب مبارک قاضی ہم سے رخصت ہوا. تو فنی حوالے سے, رجحانات کے حوالے سے, موضوع کے حوالے سے, مزاحمت کے حوالے سے, اور غزل کو نہیں غزلیت دینے کے حوالے سے اگر ہم بلوچی غزل کا مطالعہ کریں جو ملنگ شاہ سے شروع ہے, درمیان مراد شاعر بہت بڑا نام ہے ہمارے پاس, اور قاضی تک, تو یہاں پر قاضی کی اشعار میں شعریت موجود ہے, موسیقیت موجود ہے. اس کو آپ گا سکتے ہیں اور موسیقیت میں آپ اس سے محظوظ بھی ہو سکتے ہیں. وہ صرف لفظ نہیں ہیں کہ جو صفحہ کرتاس پر بکھیرے گئے ہیں, وہ ایک توانا آواز بھی ہیں, اور اس میں موسیقیت اور ساز و زمن بھرپور انداز میں موجود ہے. ہم نے وقت بہت زیادہ نہیں. اچھا, جب قاضی صاحب فوت ہوئے تو غیر بلوچ جو قاری تھے, جو ادبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, وہ کافی حیران ہوئے کہ یار یہ کون سا شاعر رہا ہے کہ اس کے لیے پورا بلوچستان ماتم کنا ہے, کہ ہر طرف صرف اسی کے اشعار گنگنائے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں, تصویریں پوسٹ کی جا رہی ہیں, جو ہے تعزیتی ریفرنسز منعقد کیے جا رہے ہیں, اور بلکہ جو ہے واحد لوگ تو ماتم کرتے بلکہ ماتم کنا نہیں تھے, بلکہ لوگ جو ہے اس میں خوشی میں مسرت میں جو ہے جھوم جھوم کر ان کی مزاحمتی شاعری کو گا رہے تھے. تو ایک عجیب کیفیت تھی, لوگ رو بھی رہے تھے, ساتھ جو ہے خوشی اور غم کا ایک امتزاج تھا وہ. اب اور ساتھ ہی میرے خیال میں واحد شاعر رہے کہ جن کی رحلت پہ انہی کے اپنے اشعار ہی گنگنائے جا رہے تھے, گائے جا رہے تھے. ان کی رحلت پہ کسی اور شاعر کی شاعری کو گنگنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی لوگوں کو. تو میر صاحب اس مقبولیت کی وجہ کیا تھی؟ آیا یہ قاضی صاحب کا جو اپنا ذاتی طرز زندگی تھا وہ وجہ تھی اس مقبولیت کی ان کے عوام میں, یا پھر ان کا فن اور فکر تھا کہ جس نے انہیں اتنا مقبول بنایا؟ یار یہ دونوں وجہ ہیں. اچھا میں مختصر کرتا ہوں, میرا خیال ہے کہ اگر وقت ہے آپ کے پاس تو وہ بجائے آپس میں کھیلنے کے ادھر شفٹ کر دیتے ہیں, وہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی بات کریں. آخر میں ہوتا ہی ہے کہ جی وقت کم ہے, 2 سوال صرف لیں گے, تو بہتر ہے کہ یہ وقت یہاں زیادہ جائے. میں صرف 2 مختصر بات کرتا ہوں اس پر 2 منٹ. یہ بالکل دونوں باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر, کہ وہ شاعری تھی جو نوجوانوں کے لیے تھی, غزل کی شاعری تھی خاص طور پر. حالانکہ ترجمہ اتفاق سے نظم ہے, کیونکہ نظم کا ترجمہ نسبتاً آسان تھا, منظوم ترجمہ بالخصوص. غزل بہت اچھی اعلیٰ پائے کی غزل, اور پھر وہ جب موسیقی کی صورت میں آئی گیت بن کر تو وہ ظاہر نوجوانوں میں مقبول ہوئی اور بہت تیزی سے مقبول ہوئی. ایک بڑی وجہ یہ تھی. دوسرا بہت بڑی, اس سے بھی بڑی وجہ میں وہ دوسری سمجھتا ہوں, وہ ان کا
طرز تھا, وہ ان کا جو اسٹائل تھا قاضی صاحب کا. جن لوگوں نے قاضی صاحب کو دیکھا ہے یا ملے ہیں, حالانکہ میں ملا ایک ہی دفعہ ہوں زندگی میں, 2-3 بار حالانکہ ہم بیٹھے ہیں ساتھ میں, لیکن ملاقات ہماری جو قربت والی تھی وہ ایک ہی ہوئی. اور وہ اتفاق یہ تھا کہ ان کے بیٹے کی وفات پر ہی ہم تعزیت کے لیے, ایک شاون مری صاحب اور کچھ دوست ساتھ تھے, تو وہاں انہی دنوں ہوئی تھی, تو ہم ان کے اس طرف گئے ہوئے تھے گوادر کی طرف, تو ہم ان کے گھر چلے گئے. اچھا, یہ ایک اور وجہ بھی اب دیکھے سامنے آ رہی گفتگو میں. قاضی صاحب کا بیٹا بلوچ نوجوانوں کے علاوہ شاید باقی احباب اس سے آگاہ نہ ہوں, نوجوان آدمی تھا, MBBS ڈاکٹر تھا کمبر, اور وہ اس جو ہماری انسرجنس موومنٹ ہے اس کے ساتھ جا کر شامل ہو گیا اور پھر وہیں پر ہی شہید ہوا. کتنے شاعر ہیں بلوچستان میں جن کا اپنا بچہ جا کر جنگ میں شہید ہوا ہو؟ کتنے شاعر ہیں جو اپنے بچے, صرف شاعری نہیں کرتا کہ میرے بچے جاؤ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ, دوسروں کو نہیں کہتا, اپنا بچہ سب سے پہلے پیش کرتا ہے. یہ کتنے شاعر کرتے ہیں, صرف بلوچوں میں نہیں, دنیا میں کتنے شاعر کرتے ہیں. گلخان نصیر وہ آدمی تھا جس کو صرف 2 بیٹیاں تھیں, اس نے تیسرا بچہ پیدا ہی نہیں کیا, ان میں سے ایک معذور بھی تھی, اور وہ بلوچی کی زبردست افسانہ نگار بھی بنی, شاید پہلی افسانہ نگار, گوہر ملک صاحبہ. اس کو کہا بار اس کی بیوی تک نے کہا, ہمارے تو رواج ہے کہ بھائی کر لو دوسری شادی بیٹے کے لیے, تو اس نے کہا یہ جو ہزاروں بلوچ نوجوان ہیں یہ میرے بچے ہی ہیں, یہ ساری میری اولاد ہے. کتنے شاعر ایسی بات کہتے ہیں, کتنے شاعر ایسا کرتے ہیں. تو یہ جو مقبولیت ہے, عوام والی جو قبولیت ہے نا, ایک تو مقبولیت ہے, وہ تو آپ کو پاپولر ہونا تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ جو ایکسیپٹنس ہے, یہ جو قبولیت ہے عام آدمی کی, وہ تب ملتی ہے جب آپ عام آدمی کے ساتھ جڑتے ہیں, صرف اس کی شاعری نہیں کرتے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر. جب آپ سڑک پر, اب قاضی ایسا آدمی تھا جو سب کے لیے اویلیبل تھا اور سب کے ساتھ یکساں تھا. مثلا اس سے اگر چیف منسٹر بھی ملنے چلا جائے, ڈاکٹر مالک تھا اسی زمانے میں, ایک کتاب اس کی چھپی, اس کا انتصاب بھی. اب اس پہ دیکھیے کیسے لوگوں نے ان کو, میں نے کہا کہ جب اس کا جینا آرام کیا تو کہا نہیں, اس کو تو بہت عزت دی, بھائی عزت دی, لیکن اس کو اتنی گالیاں دی گئیں جب انہوں نے اپنی ایک کتاب کا انتصاب ڈاکٹر مالک کے نام کیا, کیونکہ وہ اسی زمانے میں چھپی جب ڈاکٹر مالک ہر شاعر کو کتابوں کے لیے پیسے دے رہے تھے, اور ان کی کتاب بھی وہاں سے چھپی. لیکن اس کے پاس اگر CM کی حیثیت میں چلا جائے, وہ اس کے ساتھ اسی سڑک پہ, اسی تھڑے پہ اس کو بیٹھنا ہوگا جس پہ قاضی بیٹھتا ہے. اس کے ساتھ میں چلا جاؤں وہیں بٹھائے گا, آپ چلے جائیں وہیں بٹھائے گا, وہ کسی اسپیشل جگہ پہ نہیں. ہمارے کئی دوستوں نے کہا کہ وہ میلے میں اس کو کیوں نہیں بلایا گیا, یار ہمیں تو افسوس ہوا کہ اتنا بڑا شاعر بلوچی کا ہم اپنے, میں نے کہا بھائی وہ میلے ٹھیلے کا آدمی ہی نہیں تھا. یہ جو آج کل کے کارپوریٹڈ قسم کے لٹریچر فیسٹیولز ہیں, ان میں قاضی صاحب جیسا آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. گوادر کا ہمارا اپنا میلہ, میں لکھ چکا ہوں, اس کتاب میں بھی تذکرہ ہے, 24 گھنٹے اس آدمی کے ہاتھ میں بیئر ہوتا تھا, سوائے سونے کے وقت کے. وہ ناشتہ بھی اسی سے کرتا تھا, اس کا کھانا پینا بھی یہی ہوتا تھا. اچھا, اس کے منہ سے گالی کے بغیر بات نہیں ہوتی تھی, اور وہ بے تکلف ہوتی تھی, مطلب کوئی جان بوجھ کے نہیں, کسی کو برا بھلا کہنے کے معنوں میں نہیں. ان کے مزاج کا, ان کی گفتگو کا حصہ تھا, تقیہ کلام تھا. ایسے آدمی کو آپ اسٹیج پہ آپ کیسے برداشت کریں گے؟ تو آپ بٹھائیں, ہم پتہ نہیں بلیک ہول میں بھی ان کو بٹھا سکتے تھے کہ نہیں, ان پر گفتگو تو ہم کر رہے ہیں, لیکن مبارک قاضی صاحب حیات ہوتے تو پتہ نہیں وہ یہاں پر بیٹھ سکتے تھے کہ نہیں. تو یہ ایسا آدمی تھا جو عام آدمی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یہ سب سے بڑی جو ایکسیپٹنس کی وجہ تھی وہ یہ تھی. اگر آج قاضی صاحب, میں پچھلے 15 دنوں سے چیخ رہا ہوں اپنے سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر کہ کوئی ایک شاعر ادیب بلوچوں کا, اردو والوں کو تو چھوڑ دیں, یہ اس موومنٹ کے ساتھ جو آپ کی چل رہی ہے لانگ مارچ میں کیوں ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے. کہیں 2-4 شاعری, کسی کی نظم کسی نے پوسٹ کر دی گھر بیٹھ کر, بہت ہوا تو, ورنہ کوئی کھڑا ہوا کیوں نہیں؟ مبارک قاضی زندہ ہوتا تو آج وہ مارنگ کے ساتھ اس کے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ تھی اس کی ایکسیپٹنس. اسی لیے پھر وہ سر کا تاج بھی تھا, اسی لیے وہ بابا بھی تھا. اس کو ابا قاضی کہتے ہیں نوجوان بلوچستان میں. تو کون سا شاعر ہے بھائی؟ شاعر تو شاعر ہے نا, بس ٹھیک ہے, ملک الشعراء ہے گلخان نصیر, سب کا ہمارا سر کا تاج ہے, لیکن یہ ابا ہے نوجوانوں کا. یہ ایکسیپٹنس کہاں سے آتی ہے بھائی؟ یہ تو تب تک جب تک, اور بلوچوں میں کسی کو باپ کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی. آپ اپنے والد کا درجہ دے رہے ہیں کسی آدمی کو صرف اس کی شاعری کی وجہ سے. اور کیا تھا نہ, وہ کوئی حالانکہ 19 گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں, سرکاری ملازم بھی تھے, تنخواہ لیتے تھے, اس کے باوجود وہ آدمی عام بلوچ کے ساتھ اس کے درد میں, تکلیف میں, مصیبت میں, وہ نہیں دیکھتا تھا کہ آپ کس درجے سے تعلق رکھتے ہیں, کس مرتبے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ اپنی جو اس کا لیول تھا وہ ایک ہی لیول تھا, اور وہ سب کے لیے یکساں تھا. ایسا آدمی میں کم از کم, اچھا ترجمے کی آپ بات کر رہے تھے, مثلا دیکھیے مبارک قاضی نے خود اپنی عمر میں یہ اعتراف کیا ہوا تھا کہ بھائی منیر مومن جو ان کے شہر کے ہی ان کے ہم اثر شاعر ہیں, وہ کہتا تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ اچھا اور مجھ سے زیادہ بڑا شاعر ہے. جیسے فیض صاحب نے بھی جالب کے لیے کہا تھا کہ بھائی یہ مجھ سے زیادہ اچھا شاعر ہے.
اور منیر مومن واقعی بلوچی کے بہت اچھے شاعروں میں سے، منجھے ہوئے شعراء میں سے ہیں. ان کے مجموعہ کلام کا ترجمہ حالانکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے اور ریسنٹلی 4 سال پہلے ہوا ہے. ہمارے ایک نوجوان ہے اور مجھے بڑا دکھ ہے، میں کہتا ہوں اس کتاب کو بہت زیادہ پاپولر ہونا چاہیے تھا، پاکستان کے اردو ریڈرز میں اس کو ایکسیپٹنس ملنی چاہیے تھی. اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے، اس کو ترجمہ کیا ایک نوجوان نے، اس کا نام ہے احسان اصغر، خود بھی بہت اچھا شاعر ہے نظم کا، اردو کا، اور وہ ہے پنجابی نوجوان یا پنجاب کے کسی چھوٹے سے علاقے سے. وہ کوئٹہ آیا، وہاں کچھ عرصہ رہا، اس نے زبان سیکھی، بلوچی سیکھی، صرف اس لیے کہ میں منیر مومن کو ترجمہ کر سکوں. یعنی صرف اس شوق میں سیکھی. وہ منیر مومن کے ساتھ جانا، پسنی جا کر پھر ان کے گھر پر رہنا، ان سے گفتگو کرنا، پھر اور اس نے ترجمہ کیا. وہ گمشدہ سمندر کی آواز کے نام سے ابھی 3-4 سال پہلے چھپی ہے، لیکن وہ ناکام ہو گئی کتاب. کسی نے پتہ نہیں دیکھی بھی کہ نہیں دیکھی، نہ ہم نے پڑھی. بلوچوں میں تو ویسے ہی بلوچی میں ہی پڑھ رہے تھے، منیر مومن کو کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن اردو ریڈر نے بھی اس کو منہ نہیں لگایا اتنی اچھے شاعر ہونے کے باوجود. مبارک قاضی کا جیسے ہی صرف ہم نے اعلان کیا کہ اس طرح کا ہم ترجمہ چھاپ رہے ہیں تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، ہم پڑھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ صرف وہ شہرت کی وجہ سے نہیں، وہ ایکسیپٹنس کیوں ہے. سوسائٹی پوری کی پوری کھڑی ہو گئی، طالب علم، اسٹوڈنٹ، نوجوان، دانشور، انٹلیکچوئل، استاد، عورتیں، اس کے جنازے میں لڑکیاں، عورتیں شامل. یہ کب ہوا ہے بھائی سوائے ایک خیر بخش مری کے جنازے کے؟ تو یہ تو ہماری تاریخ میں یہ ایکسیپٹنس آپ کو صرف تب ملے گی جب آپ عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ ہماری روایت میں ہے. پھر میں روایت سے ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں. آپ نے جب ترقی پسندی کا ذکر کیا تھا، یہ ترقی پسند تحریک جس کو کہتے ہیں، انجمن ترقی پسند مصنفین اردو والی، یہ تو 1935-36 کی بات ہے نا بھائی. ہم اس سے 100 سال پہلے ترقی پسندی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جب ہمارے سارے سردار سرکار کے ساتھ کھڑے تھے، سامراج کے ساتھ. ہمارا شاعر اپنے پبلک کے ساتھ کھڑا تھا. لاٹ نہ بگی ایک نظم ہے ہماری روایت میں، ملا مزار بنگلئی صاحب کی. وہ مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ انگریز نے گھر جانا تھا اس کو، تو اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی کہ سرداروں کو بلایا کہ میرا گھوڑا آج نہیں ہے، تم لوگ بگی میری کھینچو گے گھوڑا بن کر. سارے سردار موجود، راضی صرف ایک نے کہا کہ میں کوئی اور کام کرا لو، لیکن یہ کام میں تمہیں پیسے لے لو مجھ سے، کچھ کر لو، لیکن یہ کام میں تمہارا نہیں کرتا ہوں. تو ہمارے شاعر نے اس وقت نظم لکھی، لاٹ نہ بگی، لاٹ کی بگی کو سردار اور کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی بھرپور کھل کر مذمت کی. ہمارا اگر کوئی پیٹرن ہے، اسٹائل ہے، تو وہ یہ ایک ہے کہ اگر سارے سردار ایک طرف، اور آج کا بلوچستان 200 سال پیچھے چلے جائے، آج کا بلوچستان سارے سردار اسی کیمپ میں بیٹھے ہوئے، ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اور آج کی سردار وہی ہے، آج کی خیر بخش مری وہی ہے، اور سردار اور سارے شاعر اس کے ساتھ ہیں. وہی جینون شاعر ہوگا جو اس کے ساتھ ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں باقی جو ہے حاضرین کی طرف جانا چاہیے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ان اساتذہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا سوال. جب تک سوال ہے، میر صاحب نے کہا کہ وہ ہماری 100 سال پہلے کی تاریخ ہے. میں ذرا اس کو مزید پیچھے لے جاتا ہوں. ترقی پسند کی تاریخ کو بلوچوں نے ہزاروں سال پہلے کہا ہے کہ اللہ پسیریں لاپ، لیکن جب تک آپ کے پیٹ میں کچھ نہ ہو سکو تک آپ کو عبادت بھی معاف ہے، آپ اللہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بھوک اور مارکس کی باتیں بہت پرانی ہیں بلوچوں میں. تو یوں آپ میں سے اگر کسی نے کوئی اظہار کرنا ہے، سوال کے علاوہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے رہ گئی ہے، اب ماشاء سارے بلوچ نوجوان بیٹھے ہیں، شاہجہاں زہری بیٹھا ہو، تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ضیاء صاحب. سونے تو اچھا جوڑے تبھی تو اچھا. سر میں ہاتھ کے ایک سسی اور فنو کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ پنو تو ہمارے مقران کا، تربت کا، اور سسی تو سندھ کا، بنفور کا. تو ان لوگوں کے جو مختصر کرتا ہوں کہ یہ علم تھا کہ یہ دونوں جو بچھڑنے کے بعد جب ایک ساتھ ہوئے تو اتھل میں یہ زیر زمین گئے ہیں. تو یہ ایک بات کتنا تک سچ ہے؟ وہ علم تھا اس وقت یہ بات تھے کہ کوئی زیر زمین جا سکیں، ایسا کوئی علم تھا کیا؟ اب یہ علم ختم ہو گیا. تی نام سے کامران سر. جی کامران جی، بہت مہربانی. ہم جب بھی یہ لوگ داستانیں پاکستان کی زبانوں کے پڑھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جیسے یہ رانجھا کی داستان ہے، عمر ماروی کی داستان ہو سندھی میں، وہ پاکستانی زبانوں میں بہت زیادہ ہیں، سب زبانوں میں سب میں موجود ہیں. یہ لوگ داستانوں کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں. کیا جو کہانی ہم تک پہنچی ہے یہ گڑی گئی ہے، یہ سچی ہے، یہ اسی طریقے سے ہے؟ جس طرح رانی شہ مرید کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سبز رنگ کی اونٹنی آئی، وہ اس میں بیٹھ گئے
اور کہا گیا کہ یہ رمضان کی 27ویں رات کو جو بندہ عبادت کرے گا اس کو نظر آئیں گے. میری ماں کہا کرتی تھی کہ عبادت کرو، آپ کو آنی اور شہ مرید نظر آئیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. میں نے 7 سال تجربہ کیا، مجھے نہ آنی نظر آیا اور نہ شہ مرید نظر آئے اور نہ میری کوئی اس طرح کی کوئی دعا قبول ہوئی. تو یوں اس طرح سے جو ہمارے پاس شعری دروشوں میں بلوچی میں کہتے ہیں شعری رنگ میں جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہانیاں ساز کرام نے ہمارے ہن جو اکابرین نے جنہوں نے لکھ کے ہمیں دی ہیں، اس کے حساب سے تو یہ بات موجود ہے. لیکن جب ہم سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھیں تو اس طرح کے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، زمین پٹ گئی، دوپٹہ باہر رہ گیا، یہ رانجھا ادھر سے یوں ہو گیا، عمر ماروی ایسے ہو گیا، شیریں فراد ایسے ہو گئے، اس نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں. تو اس طرح سائنٹیفکلی ہم ان چیزوں پر یقین نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ کتابوں میں داستانیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم انہیں کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو سائنٹیفکلی چیزیں اپروو نہیں ہیں. منت اور سر میں ایک اس کا ریفرنس ہے تو شاہد مری صاحب کی کتاب ہے بلوچ ساحل اور سمندر. اس میں انہوں نے یہ جو مائتھالوجی ہے نا ہماری خاص طور پہ ہنگلاج ماتا والی ساری اس کے پس منظر میں لکھا. اس میں انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ یہ جو مائتھالوجی ہوتی ہے نا یہ متھ سے ہی نکلی ہے نا بنیادی طور پر. اور متھ تو تخیل ہے، تصور ہے، اس میں سائنس ڈھونڈنے نہ بیٹھ جائیں. یہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں سائنس فکشن کی، لوگ اڑ رہے ہیں ہوا میں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اب آپ سوال کریں یار کون ہوا میں سے اڑتا ہوگا. تو مائتھالوجی کا بس لطف لیں، اس میں جو چیز اچھی لگتی ہے اس کا مزہ لیں. کوئی مثبت بات ملتی ہے آگے بڑھانے والی تو آگے بڑھائیں. سسی پنو میں کئی ایسی چیزیں اس داستان کے اندر جو ہمارے اندر جڑت پیدا کرتی ہیں اپنی زمین سے، اپنی مٹی سے. اچھا میرے ذہن میں ایک زمانے میں یہ بھی سوال ہوتا تھا، مکران کا شہزادہ اس زمانے کا اور سندھ کی شہزادی یہ آپس میں بات کس زبان میں کرتے ہوں گے؟ اس کے بعد بلوچی، اس کے بعد سندھی. تو یہ جو مائتھالوجی ہے یہ بس لطف لینے کی چیز ہے اور اس میں مزہ یہ ہے. ان داستانوں میں ساری ایک خوبصورت بات جو مجھے لگتی ہے، دیکھیے اس میں سب میں عورت کا نام پہلے ہے. سسی پنو، ہیر، رانجھا، ہاں سارے ہانی، شہ مرید، سب میں آپ کو عورت پہلے ملے گی، مرد بعد میں ملے گا. اس میں ایک اور میں اضافہ کروں معلومات کے لیے آپ کے، سسو پنی کے حوالے سے جتنا کام پنجابی ادب میں ہوا ہے بلوچی ادب میں نہیں ہوا ہے. جتنی تیسیز اس پر لکھے گئے ہیں، جتنی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں سندھی، سرائکی اور پنجابی ادب میں، بلوچی ادب میں اس پر اتنا زیادہ کام نہیں ہوا ہے. اس پر عالم احسان طاہر ہیں گجرانوالہ سے، انہوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے. ابھی تک بلوچستان میں شاید کوئی ایسا ہو جس نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہو. سر میرا ایک جنرل سوال ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ اتنا نہیں ہے کہ مطلب بلوچ کلچر پر، ثقافت پر، ایک بہت پرانی ثقافت ہے ہماری، قوم ہے، کلچر ہے، اس پر مطلب اسلام کی یعنی عربوں کی کلچر کے کیا اثرات ہے اور ہم اس کے کیا کیا نقصانات ابھی بھگت رہے جو عربوں کی کلچر اسلام کے نام پر ہم پر آئے ہے. یہ تو بھائی مولوی سے مروانے والی بات. تبھی میں یہاں بیٹھا ہوں کہ مجھ سے نہ پوچھا جائے. وہ کیونکہ اسلامی شریعہ کے اسپیشلسٹ ہے نا، ایڈوکیٹ ہے. ہاں اس پہ کمنٹ کر دیں ہماری طرف سے بھی. میں مختصراً یہ کہ بھائی ہم پر ہے تو صحیح اثرات، اور میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ ہمارے 3 پلرز ہیں بلوچ سوسائٹی کے اندر، اس کی سیاست میں، لٹریچر میں، معیشت میں، معاشرت میں. یہ تینوں پلرز موجود ہیں، ان میں ایک مذہب بھی ہے. لیکن مذہب کے ساتھ میں نے شروع میں عرض کیا زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. دیکھیے کل ہی میں نے تازہ ذکر کیا، ہماری بچی سمی دین محمد نے 2 دن پہلے فیصلہ کیا. 14 سال سے وہ نقاب میں تھیں، 2 دن پہلے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی، اپنا نقاب انہوں نے اتار دیا. اب اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا اپنی جگہ پر، اور اس کی سارہ بھی کی جائے، اس کو واہ واہ بھی کیا جا رہا ہے. اس کی واہ واہ کرنے کی وجہ یہ کہ میں شروع سے ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بلوچ کا کلچر ہے نا، بلوچ نے کلچرلی قبول نہیں کیا اسلام کو، مذہب کے طور پر کر لیا، ریلیجن کے طور پر. ٹھیک ہے بھئی، ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، یہاں تک ہم متفق ہیں. جو عبادات ہیں اس کی بنیادی وہ ہم سے ہو سکی تو کر لیں گے، نہیں تو اس پہ کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے. آپ دیکھیے پوری سوائے ایک نوری نصیر خان کے دور میں جو زگریوں پر حملہ ہوا، باقی پوری تاریخ میں بلوچوں کے اندر، اور یہ ابھی پاکستان والا ٹائم تھوڑا سا الگ کر دیں تو آپ کو کوئی مذہبی بنیادوں پر کوئی فرقہ وارانہ کوئی جنگ نہیں ملے گی. بلوچوں میں فرقے نہیں ملیں گے. زگریوں کا ہم ذکر کر رہے تھے یہاں پہلے بھی کہ یہ جو زگری ہمارے یہاں بنا نا، یہ بنیادی طور پر بلوچ کی مذہب سے بھی ریزسٹنس تھی کہ ہم ٹھیک ہے آپ کا ایک رسول، ایک خدا، ایک قرآن ہم نے قبول کر لیا، لیکن عبادت ہم اپنی طرح سے کریں گے. زگریوں میں مختلف کیا ہے سوائے عبادت کا طریقہ کار ہے نا، باقی تو سارا کچھ وہی جو اسلام ہے، جو قرآن ہے. قرآن بھی یہی ہے جو اسلام کا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں. باقی مذاہب بھی وہی مانتے ہیں. عبادت کا طریقہ انہوں نے اپنا طے کر لیا. یہ ایک ریزسٹنس تھی کہ ہم کسی تسلط کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ سامراج کی صورت میں ہو، معیشت کی صورت میں ہو، یا مذہب کی صورت میں.
आप मज़हबी हवाले से देखें, बलोच तो कन्फर्म है, जिस तरह मीर साहब ने कहा मज़हबी इंतहा पसंदी से हम बहुत दूर हैं। मज़हब के नाम पर हम लड़ते हैं, न झगड़ते हैं, और ना ही हम कहते हैं जी आपने रोज़ा रखा नहीं रखा, आप जाने आपका रब जाने। सईद ज़हूर शाह हाशमी का एक छोटा सा वाक़या मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ आपको। सईद ज़हूर शाह हाशमी ने आज़ान का बलूची में तर्जुमा किया था ना, और उसके बाद वो बलूची में नमाज़ पढ़ने लगे, आलम शरीफ का बलूची में तर्जुमा किया, तो मौलवियों ने फतवा लगाया कि ये तो देखें कुफ्र है, आप कैसे बलूची में नमाज़ पढ़ते हैं। तो सबको इकट्ठे किया गया, बिठाया गया। तो हाशमी साहब ने मौलवी साहब से पूछा, आप मौलवी साहब मुझे ये बताएं क्या अल्लाह ताला को बलूची ज़बान नहीं आती? अब वो उसने कहा वो कैसे मौलवी साहब कहे कि अल्लाह को बलूची नहीं आती? उसने कहा बिल्कुल अल्लाह ताला को बलूची आती है। उसने कहा जब अल्लाह को बलूची आती तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है? जब अल्लाह को इतराज़ नहीं है, वो बलूची समझता है मैं बलूची में उसकी इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह शमुच्चा मज़ा ने बस मज़ा ने गुड़ताओ बात गुड़ा गप मका मिन्नत वार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। मेरा नाम गुलशन लगारी है, मैं सिंधी हूँ। आपकी शायद सारे यहाँ पर सिंधी भी बलोच सिंधी हूँ ऐसे कह सकते हैं सिंधी भी बलोच भी। सवाल मैं करना चाह रही थी, आपने बहुत अच्छी बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन ये मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई सूफ़ी शायर नहीं है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो ये सवाल है मेरा, यानी आप एक इंटेलेक्चुअल की हैसियत से आपको तो सारा वहाँ का पता है, आपका वतन है, तो आपको पता होना चाहिए वो ट्रेंड है या यानी लोगों की नफ्सियात और उसका क्या वजह है उसकी कि नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ, वो ये है कि जो आपके यहाँ मज़ाहमती शायरी ज़्यादा है, जैसे आपका सेशन, आपकी बातें मैंने सुनी, पढ़ी नहीं है, आई एम सॉरी, नहीं। मुझे बलोची नहीं आती और मुझे बहुत शौक़ है कि मैं उर्दू में ही पढ़ूं। आज फिर लूँगी आप लोगों से कुछ। तो ये जो मज़ाहमती शायरी है और इसको नारेबाजी वाली शायरी, हमारे यहाँ सिंध में भी इस तरह कहा जाता है कि भाई जो मज़ाहमती शायरी करता है उसको कहते हैं इसकी तो नारेबाजी वाली शायरी है। तो मज़ाहमती शायरी को आप कहाँ रखेंगे उसके मुकाबले में जो रोमांटिक है या ओवरऑल ज़िंदगी की शायरी है उसके मुकाबले में? मेरे ये दो सवाल हैं आपसे। जी बहुत खूब मैडम, पहले आपने कहा मैं लगारी सिंधी हूँ, ये जो बड़ा अच्छा लगा। अब बलूचों की इस सवाल से जवाब से पहले बलूचों की खुशकिस्मती या बदबख्ती या उनकी मोहब्बत का इजहार देखें कि बलूच 9 ज़ुबानें बोलते हैं। अब बलूच जहाँ कहीं पर गए उन्होंने वहाँ का कल्चर इख्तियार और वहाँ की ज़ुबान बोलना शुरू की। तो यूँ नस्लन तो आप बलूच हैं और जहाँ पर बलूच आबाद हैं, लेकिन हमारी ज़ुबानें 9 हैं। आप इससे हमारी मोहब्बत का अंदाज़ा कर सकते हैं हम जहाँ पर रहते हैं, हम कितनी वफ़ा करते हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं। दूसरा सवाल कि बलूचिस्तान में सूफ़ी शायर क्यों नहीं है? जिस तरह हमने कहा, चूँकि सूफ़ी शायरी की रवायत को आप देखें ये कहाँ से चली और कहाँ तक आई, ये दरिया सिंध के इस तरफ है, उस तरफ ज़्यादा हमारी तरफ नहीं पहुंची। और चूँकि सूफ़ी शायरों के बारे में ये है कि इस्लाम को फैलाने का जो सबसे ज़्यादा काम था वो इन्होंने किया। हमारे यहाँ चूँकि उसको फैलाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर हम इल्मी गुफ्तगू करें तो जिस तरह उन्होंने पहले मीर साहब ने कहा, तो हमारे यहाँ शायरी तो हुई, लेकिन चूँकि ये सूफियानी शायरी एक इंसान दोस्ती की और इश्क़ हकीकी और मजाजी को इश्क़ हकीकी की शायरी है, लेकिन हमारे यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा थे, इतने दर्द हैं, इतने तकलीफ़ें, इतने कर्म हैं, वहाँ पर मैं इसकी शायरी कर नहीं सकता था। मेरी आवाज़ पाबंद सलासल है और मेरा ख़याल जंजीर ज़दा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मेरी ख़याल को ताले लगे हुई हैं, मैं उस आज़ादी से बाहर नहीं निकला हूँ, तो उस आज़ादी से निकले बग़ैर मैं कैसे अमन और मोहब्बत की बातें कर सकता हूँ? पहले मुझे आज़ाद होने दिया जाए। फ़र्ज़ करें मेरा पाँव ज़ख्मी है, इस पर किसी ने अपना पाँव रखा हुआ है और मुझे कहता है कि आओ प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ पहले इस दर्द को कम करने के लिए अपना पाँव तो उठा लो, फिर मैं आपको गले लगाऊंगा और आपसे मोहब्बत और प्यार की बातें कर लूँगा। पहले इस तकलीफ़ को तो उठाओ ना। ये इस तरह है कि आप किसी बंदे के पास 100 रुपया है, उसकी जेब से 100 रुपया ले लें, उसको डंडा मार के 10 रुपये वापस उसकी जेब में डालें और उसे कहें कि ख़बरदार आपने अगर कोई बात की, जब आप बात करेंगे तो फिर आप वो हैं, आप जालिम हैं। अब ऐसी सूरत में मैं नहीं कह सकता हूँ कि मज़ामती शायरी नहीं पनपेगी, कैसे नहीं पनपेगी। तो इसी सूरत में हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में जो मज़ामती शायरी इसलिए ज़्यादा है कि बलूचों में हमने शुरू में कहा कि जीन में बात शामिल है कि जहाँ पर जुल्म है वहाँ पर बलूचों की आवाज़ है।
جہاں پر مظلوم ہے اس کے ساتھ بلوچ کھڑا ہے. تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے بلوچستان کی جو مختلف آلات ہیں وہ آپ انگریزوں کے زمانے سے لے کر ابھی تک یہ آلات نے ایک چھوٹی سی لہر آئی ہے. میر صاحب اگر مجھ سے اتفاق کریں 1990 سے لے کر 1999 کے درمیان میں تھوڑی بہت زلف و رخسار کی باتیں ہونے لگیں اور محبت اور چاشنیت اور مٹھاس کی باتیں ہونے لگیں. 2005 کے بعد پھر ایک دفعہ میرے شعری اور ادبی موضوعات چینج ہو گئے اور ابھی تک میں اسی درد اور کر میں ہوں. امید ہے کہ آپ کو میں نے جواب دیا ہوگا. بس وہ پیچھے ذرا بیور صاحب میرے خیال کہ کیا بلوچستان میں جس طرح پنجاب میں سندھ میں ہزاروں درگاہیں ہیں شروع اور یعنی ماضی میں بھی تاریخ میں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی بہت سارے بزرگ افغانستان سے پتہ نہیں کہاں سے عربستان سے آ کے ادھر آباد ہوئے. انہوں نے پریچ شروع کی اسلام کی اور اپنا حلقہ مریدین کا بنایا. اور اس طرح وہ اس سے جو ہسٹری ہم پڑھتے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس وقت ایک بادشاہت تھی مغلوں کی یا دوسرے ان کی, تو وہ جو تصوف کا طریقہ کار تھا وہ شاید عوام کی مزاحمت کو دبانے کے لیے کہیں, کیا یہ بات ٹھیک ہے یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں اس بات کو کسی حد تک, ایک عنصر ہو سکتا ہے آپ کی بات کو کسی حد تک مان سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بلوچستان میں مزارات نہیں ہیں یا درگاہیں نہیں. ہمارے پاس چاغے میں موجود ہے, ہمارے پاس نوشکی میں موجود ہے, ہمارے پاس انگلاج میں موجود ہے, مختلف جگہوں پر موجود ہیں. لیکن چونکہ جب آپ نے وزڈم سے محبت کا علم سیکھا, جب آپ فلسفی کی طرف گئے تو اس کے بعد تو بات نہیں بن سکتی, پھر آپ سوال کریں گے. جب آپ نے سوال کرنا سیکھا تو پھر آپ نے, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی مزار پر جا کر ماتھا ٹیکیں گے اور کہیں گے مجھے بیٹا دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ برے صغیر میں پورے میں جو رہا ہے اس کی شاعری میں صوفیانہ شاعری والی ہمارے, اس کی ایک وجہ میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ ہمارے یہاں جو کلاسیکل بلوچی شاعری ہے نا وہ دستانہ کی صورت میں ہے. اچھا, دستانہ کیا ہے کہ وہ طویل نظمیں ہوتی ہیں 100 200 300 اشعار پہ, اردو میں مثنوی جیسے ہوتی ہے. اس کا پیٹرن یہ ہے کہ پہلے شاعر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے گا, پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا, اس کی تعریف کرے گا, پھر وہ آل رسول کی تعریف کرے گا, حسن حسین کا ذکر کرے گا, کربلا کا بھی ذکر کرے گا, اور پھر وہ اپنے موضوع کی طرف آئے گا. وہ جنگ کا ہے, وہ عشق کا ہے, ملن کا ہے, جو بھی ہے. تو اس کو کوئی خاص ضرورت ہی محسوس نہیں کہ الگ سے بیٹھ کر ایک کونا پکڑ کر کوئی یا اللہ کرتا رہے سارا دن. درگاہیں ہیں لیکن وہ بس انسانوں والی ہیں, ان پہ لوگ جاتے ہیں, لیکن وہ کوئی تعویذ دھاگا پیر مریدی بہت زیادہ نہیں ہوتی. یہ بھی وہی سارے ریاستی کام تھے نا. ضیاء الحق کے زمانے میں ہی انعام الحق کوثر صاحب نے پھر ایک کتاب لکھی, تذکرہ صوفیہ بلوچستان, 250 صفحات کی کتاب ہے. اس میں کوئی 250 پیر انہوں نے گنوائے ہیں بلوچستان کے اندر. وہ ہمارے مشہور ہے کہ انہوں نے جو جمعراتی سید ہے اس کو بھی انہوں نے پیر کے کھاتے میں ڈال دیا, جو جمعے کے دن پیدا ہوا وہ بھی پیر کے کھاتے میں ڈال دیا. اچھا, میری گزارش ہے کہ ایک تو ہم اس کے بعد مزید صرف 1-2 سوالات ہی لیں گے. کمنٹ کرنے کے بجائے سوال کیجیے اور کراس کویشچن کائنڈلی نہ کیجیے. تو مختصر جتنا سوال کو رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں. جی, میرا ایک معصوم سا سوال ہے ڈاکٹر ضیاء بلوچ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ شاعر میں اگر کمٹمنٹ نہیں ہوا تو وہ شاعر نہیں کہلا سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائے کہ یہ کمٹمنٹ کو ہم کس طرح جان سکتے کہ شاعر میں آیا کمٹمنٹ ہے نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان چونکہ ایک پورا شوب دور سے گزر رہا ہے تو ہمارے اکثر شاعر مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ موقع پرست ہے یا میل موقع کے مطابقت سے اپنی شاعری لکھتے ہیں. تو یہ کمٹمنٹ کا مطلب اور یہ ہم لوگ اپنے آج کے شاعر حضرات کی زندگی میں کس طرح جان سکتے ہیں اور کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ عمران باز مہربانی باز خوش مسٹ جوانو سوالہ سے نا آپ نے سوال کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہ ہو تو اسے ہم شاعر نہیں کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر واحد بخش بزدار صاحب اور دیگر اسکالر یہ کہتے ہیں کہ بلوچ شاعری جو اصل میں نام ہے وہ کمٹمنٹ کا نام ہے. بلوچی شاعری کمٹمنٹ کا نام ہے. ایسا نہیں کہ اگر کسی کی شاعری میں یہ نہیں ہے تو پھر وہ شاعر نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے یہ کہا. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا, میں اس کو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ بہت سارے شاعر ہیں کہ وہ فرمائشی شاعری کرتے ہیں, تقریباً اس طرح آپ کہنا چاہ رہے تھے, موقع پرست ہیں. آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا ہے معذرت کے ساتھ کہ اگر شاعری یا غزل و شاعری لکھنا ہو وہ فرمائشی نہیں ہو سکتا. وہ جب وہ فرمائشی ہو گیا اور موقع پرستی کو تو پھر وہ شاعری نہیں ہوئی نا.
وہ تو پھر کسی کے کہنے پر آپ نے جو کچھ لکھا, اس کے زلفوں کی تعریف کی محبوبہ کی, یا کسی سردار کی تعریف کی, تو پھر ہم اسے شاعری نہیں کہہ سکتے. پہلے ہمیں شاعری کی تعریف کو سمجھنا چاہیے کہ شاعری ہم کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد یہ جو تخلیقی سفر ہے, تخلیق کیا ہے, اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں. اگر وہ موقع پرست ہے, وہ کسی کی تعریف کر رہا ہے یا کسی کے کہنے پر کچھ لکھ رہا ہے, تو پھر وہ کسی کے کہنے پر لکھ رہا ہے, وہ شاعری نہیں کر رہا. بیور صاحب آپ خود شاعر ہیں, تو ہماری خواہش ہے کہ آپ کوئی سوال پوچھیں. میں تو کمنٹ کرنا چاہتا تھا, لیکن جی آپ کے لیے آپ کو استثناء حاصل ہے. میں کمنٹ میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تو بلوچستان کا موجودہ جغرافیہ کے حساب سے آپ شعراء کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن بلوچستان کا جو تاریخی جغرافیہ ہے اگر آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر صوفی شعراء بالکل موجود تھے. اور چگہ بزدار ایک ایسا بھاری بھڑکم نام ہے کہ صوفی شعراء کے اندر جس کو آپ آج نگلیکٹ کر دیں تو شاید یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ بات ہوگی ان کے لیے, جو یہ جانتے ہیں کہ صوفی شاعری بلوچستان کے اندر بلوچی میں کی گئی ہے. چگہ جو کہ خود بھی ملنگ تھا, تو مومن نام کا ایک شاعر ہے, وہ بھی بہت کمال کی صوفی شاعری کرتا ہے. رحمان صوفی شاعری کرتا ہے. سلیمانی ایکسنٹ میں صوفی شاعراؤں کا ایک بہت بڑا لسٹ موجود ہے آج بھی. اور بلکہ صوفیزم کے حوالے سے سلیمان بیلٹ زیادہ جو ہے اس کے قریب ہے بنسبت مکران کے اور رخشان کے. دوسری بات, جہاں تک قاضی مبارک قاضی اور میر گل خان نصیر کی شاعری اور رجحان کے جو ہے وہ دونوں تناظر دیکھے گئے, اس میں ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ میر گل خان نصیر یا مبارک قاضی یا کوئی بھی شاعر اپنے عہد کا پیغام جو ہے معاشرے تک لے کے آتا ہے, یا اپنے عہد کا درد جو ہے اپنی زبان پہ لاتا ہے. میر گل خان نصیر کے عہد میں یا میر گل خان نصیر سے پہلے جو تحریک تھی وہ طبقاتی تحریک تھی, جو طبقات کے درمیان جو تھا وہ ایک بہت گہرا جو کنٹراڈکشن تھا اس پر لڑی جا رہی تھی. تو میر گل خان نصیر کی شاعری میں بجائے کسی ہچکی کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طبقاتی عنصر جو تھا وہ زیادہ عیاں تھا. وہ بزگر بار بار لفظ استعمال کرتا تھا اور بزگر کی بات کرتا تھا, اور وہ سردار کی جو ہے اس کے اگینسٹ ہمیشہ شاعری کیا کرتا تھا, اور سردار کے اگینسٹ وہ جس حد تک جا سکتا تھا وہ جاتا تھا. جبکہ مبارک قاضی کا جو عہد ہے وہ تو موجودہ عہد ہے. رومانویت مبارک قاضی کے جیسے ضیاء صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کوزے کو سمندر میں بھر دیا کہ رومانیت جو ہے قاضی صاحب کی جو زیادہ پوئٹری ہے, جو بڑی زیادہ پوئٹری ہے وہ رومانوی ہے, جبکہ میر گل خان نصیر کی اس کا نیش ہی ریزسٹنس تھا. اس کا جو بنیادی نیش تھا وہ مزاحمت تھا. اس کے بنیادی نیش کے اندر اگر اس کی مزاحمت کے اندر سے جو رومانس جنم لیتا تھا وہ اس پہ لکھ دیتا تھا, ادروائز جو ہے ان کا نیش رومانس نہیں تھا. اس لیے ان کی پہچان جو ہے وہ دونوں کی ایک نظر ایک دو کنٹری نہیں ہے تو مختلف ہے. بس اتنی چھوٹی سی عرض تھی. بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا, میرے خیال میں سوالات کا سیشن مکمل ہو گیا. تو ناظرین, جتنی باتیں یہاں ہمارے دو اساتذہ نے کی اور آپ لوگوں کے سوالات کی صورت میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں, ان کا ان دونوں بڑی شخصیات کی شاعری, فکر اور فن کے ساتھ کتنا تعلق ہے, اس کو مزید جو ہے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں. اور آج جو ہے ہمارے سامنے مہردر کی پبلش کی ہوئی 2 کتابیں موجود ہیں, تو ان کو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ میں چند اشعار, گل خان نصیر کے چند اشعار کے ساتھ اس نشست کو برخاست کریں گے. اور اتفاق دیکھیے, جس طرح میر صاحب نے کہا کہ آپ کوئی بھی پیج پلٹیں کتاب کا تو آپ جو شعر پڑھیں گے وہ آپ کو مکمل طور پر موجودہ وقت کا بھی وہ آئینہ دار شعر ملے گا. اب مارچ 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کوئٹہ میں دربار لگایا, اور آج 2023-24 میں ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی نے ایک دربار لگایا ہوا ہے. تو آپ اس ٹائم کا جو دربار لگا تھا اور وہ جو عمرا اور سردار وہ سب کو جمع کر کے وہاں اس نے وہ دربار لگایا تھا, اور آج جو دربار لگائے تو آپ دیکھیں یہ جو اشعار ہیں وہ کس طرح 1976 اور آج 2024, آج بھی یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ہی انہی عمرا نے جو 1976 میں جمع کر رکھے تو انہوں نے آج وہ پھر جمع کیے اور ایک انہوں نے اپنا ایک دربار وہاں لگایا ہوا ہے. تو آپ مماثلت چیک کریں دونوں ادوار میں. نظم کا عنوان ہے صدقے. آ اے نائق
اے نا عاقبت اندیش و ناراست، ان بڑے بزدلوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ یہ بڑے بڑے میر جو محفل آرا ہیں، ان کی پگڑیوں پر خاک افشانی کر۔ ایک کالا توا ہاتھ میں لے اور ان کے شرم سے آری چہروں کو مل دے۔ ان نادان مردوں کی ناکوں اور کانوں کو چھید کر ان میں نکیل ڈال دے۔ اپنی فوج کی ساری گندگی اور نجاست ان پر لاد دے۔ ان کی ناک میں رسی ڈال کر انہیں اس چٹیل میدان میں لے جا جہاں کوئی جڑی بوٹی اور پھل پھول نہیں اگتے۔ اپنی کمر سے بندھے ہوئے تیز دھار چھرے سے ان سب کو پیر سلطان کے نام پر قربان کر دے۔ یہ بے ننگ و نام اسی قابل ہیں کہ ان کو اس بھوکی اور ننگی قوم پر قربان کر دیا جائے۔ لٹیروں نے وطن کو تاراج کر دیا ہے، مگر خوشحال گرانوں کی یہ بے ننگ افراد شاداں و فرحاں ہیں۔ یہ بے حیا اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں وہ خواتین بھی نظر نہیں آتیں جن کے ہاتھ باندھ کر گھسیٹا جاتا ہے۔ آج بھی خواتین بیٹھی ہیں، اپنے آقا کے پاؤں میں اس طرح گرتے ہیں جیسے پلاؤ کی ہڈیوں پر کتے پل پڑتے ہیں۔ یس، آپ سب کا شکریہ۔